अस्सलाम वालेकुम। चाम ड्यू से निकलते ही हमने घोड़ों की रफ्तार तेज़ कर दी और बर्क रफ्तारी से लहासा की तरफ दौड़ने लगे। रास्ते में मेरा दिल कहीं भी रुकने को नहीं चाहता था, लेकिन मुझे घोड़ों की थकन का भी ख्याल था। घोड़ों को आराम देना ज़रूरी था, इसलिए मुनासिब वक्फ़ों से हमने पड़ाव डाले, लेकिन चंद घंटों से ज़्यादा कहीं क़याम नहीं किया। कई जगह बर्फ़बारी के सबब हम रास्ते से भटक गए, मगर हमारे साथी होशियार थे। उन्होंने हमें रुक जाने का मशवरा दिया। हमने उनका मशवरा कबूल कर लिया। जब बर्फ़ का तूफ़ान गुज़र गया तो उन्होंने बआसानी रास्ता तलाश कर लिया। मुझे यकीन है कि चामड्यू और लहासा के दरमियान किसी काफ़िले ने इतनी तेज़ रफ्तारी से कभी सफ़र नहीं किया होगा, जितनी तेज़ रफ्तारी हमने दिखाई। हम तवक्को से पहले लहासा की हदूद में दाखिल हो गए। अब मैं उस चट्टान के करीब से गुज़र रही थी, जहाँ एक बार चिंजी और मेरे दरमियान ज़बरदस्त मार्का हुआ था। लहासा के आशना गली कूचों से गुजरकर काफ़िला आखिर पोताला मठ पहुंच गया। उस वक्त दोपहर ढल रही थी। मुझे और रिजवान को नहायत इज़्ज़त व एहतराम के साथ पोताला महल के मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। मैंने एक खादिम से कहा कि मैं फ़ौरन पंचन लामा से मिलना चाहती हूँ। खादिम ने बताया कि ख़ुद पंचन लामा की यह हिदायत थी कि हम जैसे ही पोताला महल पहुँचें, उसे हमारी आमद से मुत्तला कर दिया जाए, और अगर मैं उससे मिलना चाहूँ तो फ़ौरन मिलवा दिया जाए। मैं रिज़वान को मेहमान खाने ही में छोड़ जाना चाहती थी, ताकि वो कुछ देर सफ़र की थकन उतार ले, मगर वो भी मेरे साथ चलने पर ज़िद करने लगा। उसे इल्म था कि मैं पंचन लामा से रज़िया ही के बारे में गुफ्तगू करने जा रही हूँ, इसलिए उसकी बेचैनी और ज़िद बेजा नहीं थी। हालांकि तिब्बती ज़ुबान ना जानने के सबब वो कुछ भी ना समझ पाता, मगर मैंने उसका दिल रख लिया। मैं एक खादिम की रहनुमाई में रिज़वान को साथ लिए पंचन लामा से मिलने रवाना हो गई। मालूम हुआ कि पंचन लामा दोपहर का खाना खाकर हस्बे मामूल कुछ देर सोने के लिए अपनी ख्वाबगाह में जा चुका है, क्योंकि ये अहकामात ख़ुद उसी के थे कि मेरी आमद से उसे फ़ौरन मुत्तला किया जाए। इसलिए खादिम ने बेझिझक ख्वाबगाह का दरवाज़ा खटखटा दिया। पंचन लामा ने हमें अपनी ख्वाबगाह ही में बुलवा लिया। हमें अंदर आता देख कर वो उठ बैठा। उसकी मसहरी के करीब ही सोफ़े पड़े थे। मैं और रिज़वान उन सोफ़ों पर बैठ गए। मोहतरम पंचन लामा, मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे पैकिंग से मौसूल होने वाला पैगाम फ़ौरन भिजवा दिया। मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया। ये तो मेरा फ़र्ज़ था बानो, वो बोला। मुझे तुम्हारी बहन की अचानक मौत का बहुत रंज है और मैं तुम्हारे दुख में बराबर का शरीक हूँ। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मोहतरम पंचन लामा, क्या उस पैगाम के बाद पैकिंग से कोई और इत्तला मौसूल नहीं हुई? नहीं, पंचन लामा ने जवाब दिया, उसके बाद कोई इत्तला नहीं मिली। मैंने इस सिलसिले में तफसीलात जानना चाही थीं, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। मैं फ़ौरन पैकिंग जाना चाहती हूँ। आप कितनी देर में इंतज़ाम कर सकते हैं? मैंने पूछा। मुझे यकीन था कि तुम यही ख्वाहिश करोगी, इसलिए मैंने पहले ही से तमाम इंतज़ामात कर लिए थे। एक फ़ौजी त्यारा मौसम ठीक होने का मुंतज़िर है। मुझे उम्मीद है कि चंद घंटों के अंदर अंदर तुम पैकिंग के लिए रवाना हो जाओगी। शुक्रिया मोहतरम पंचन लामा, मैंने कहा। उसके बाद पंचन लामा ने मुझसे चामडियो में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में पूछा। मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे तमाम वाक़यात से आगाह किया। जहाँ उसे ये जानकर खुशी हुई कि खाम कबाइल की मुतवक्का बगावत अहसन तरीके पर ख़त्म हो गई, वहीं उसे इस बात से दुख पहुँचा कि चीनी फ़ौज का एक ज़िम्मेदार अफसर दुश्मनों के हाथ बिक चुका था। हमें सुर्ख चीन की जासूसी सरगर्मियों को सख्ती से कुचलना होगा। पंचन लामा पुरजोश लहजे में बोला। उसके लहजे से गुस्से का इजहार भी हो रहा था। चांग जैसे आस्तीन के सांपों को भी चुन चुन कर ख़त्म किया जाना ज़रूरी है, मैंने पंचन लामा की तायद में कहा। कुछ देर गुफ्तगू के बाद मैं और रिज़वान उसके पास से उठकर चले आए। रिज़वान से सब्र ना हो सका और उसने रास्ते ही में सब कुछ पूछ लिया कि मेरे और पंचन लामा के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई है। अभी मुझे और रिज़वान को मेहमान खाने में पहुँचे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि पंचन लामा के एक खादिम ने आकर इत्तला दी कि हमारे एजाज़ में अलविदाई तकरीब मुनक्किद हो रही है, जिसमें हमें जल्द से जल्द पहुँचना है और हम तैयार हो जाएं। वो अलविदाई तकरीब महल के एक बड़े हाल में मुनक्किद की गई थी। उस तकरीब में पंचन लामा के तमाम ही मुशीर, वज़ीर और दूसरे अहम अफराद शामिल थे। मेरी और रिज़वान की नशिस्तें बतौर ख़ास पंचन लामा की नशिस्त के बराबर लगाई गई थीं, क्योंकि हम दोनों ही उस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। जब मैं और रिज़वान लिबास तब्दील करके एक खादिम की रहनुमाई में वहाँ पहुँचे, तो सभी अफराद वहाँ मौजूद थे।
ہمارے لیے یہ اعزاز کم نہیں تھا کہ ہمیں آتے دیکھ کر پنچن لاما اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور وہاں موجود بقیہ افراد نے بھی اس کی تقلید میں ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے اور رضوان کو بے حد احترام و عقیدت کے ساتھ نشستوں پر بٹھایا گیا۔ پھر پنچن لاما نے اپنی نشست سے اٹھ کر ایک مختصر سی تقریر کی، جس میں اس نے تبت کے دوران قیام میں ہماری ناقابل فراموش خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد پنچن لاما نے ایک جواہرات کا سیٹ بطور تحفہ مجھے پیش کیا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ ہر چند کے قیمتاً اس سیٹ کی حیثیت زیادہ نہیں، لیکن یہ سیٹ میری خاندانی یادگاروں میں سے ایک ہے، اور میں اسے بانوں کی نظر کرتے ہوئے انتہائی مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ پنچن لاما نے کہا۔ میں نے ایک بار پھر اس کی محبت و عنایت کا شکریہ ادا کیا۔ میرے خیال سے وہ سیٹ انتہائی قیمتی تھا۔ اس کی قیمت کسی بھی طرح 50,000 سے کم نہیں تھی۔ پنچن لاما محض اخلاقاً اسے زیادہ قیمتی نہ بتا رہا تھا۔ اسی سیٹ کے ساتھ مجھے عظیم گوتم بدھ کا ایک مجسمہ بھی پیش کیا گیا، جو چھوٹا سا اور خوبصورت تھا۔ یہ مجسمہ خالص سونے کا تھا، اور یہ پنچن لاما کے مشیروں کی جانب سے مجھے تحفتاً دیا گیا تھا۔ اس مجسمے کا وزن تقریباً 1 چٹانک ضرور رہا ہوگا۔ پنچن لاما نے رضوان کو بھی چاندی کی ایک تلوار پیش کی۔ اس تلوار کی حیثیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ روایت تھی کہ وہ تلوار عظیم گوتم بدھ کے ایک پیرو کی تھی، جو ہر وقت حفاظت کے خیال سے عظیم گوتم کے ساتھ رہتا تھا۔ الوداعی تقریب اپنے اختتام کو پہنچنے والی تھی کہ پنچن لاما کے ایک خادم نے آ کر اس سے سرگوشی میں کچھ کہا۔ جواب میں پنچن لاما نے سر ہلایا اور خادم رخصت ہو گیا۔ میں نے پنچن لاما کی طرف سوالیہ نگاہ سے دیکھا تو وہ میری طرف جھک کر بولا، جو طیارہ پیکنگ کے لیے پرواز کرنے والا ہے، اس کے پائلٹ کا خیال ہے کہ اس وقت پرواز کے لیے موسم سازگار ہے، ورنہ ممکن ہے کہ پھر موسم خراب ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ تقریب ختم کی جائے۔ قطعی، میں نے تائید کی۔ اسی وقت تقریب ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور وہاں موجود افراد اٹھ کھڑے ہوئے۔ پوتالا مٹھ خاصے بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا، اور اسی کی حدود میں ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ بھی تھا۔ غالباً یہ ایئرپورٹ بہت سی مصلحتوں کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا تھا۔ پوتالا مٹھ تبت کے حکمرانوں کی قیام گاہ تھی۔ کبھی بھی کوئی ایسا نازک لمحہ آ سکتا تھا کہ محل کے مکینوں کو مجرموں کی طرح فرار ہونا پڑتا۔ پنچن لاما مجھے اور رضوان کو ساتھ لیے اسی ایئرپورٹ کی جانب بڑھا۔ خادموں کو پہلے ہی ہدایات دی جا چکی تھیں کہ وہ مہمان خانے سے ہمارا سامان لے کر ایئرپورٹ پہنچیں۔ جواہرات کا سیٹ، گوتم بدھ کا مجسمہ اور چاندی کی تلوار، یہ تینوں تحفے پنچن لاما کے خادموں نے سنبھال رکھے تھے، جو ادب کے ساتھ ہمارے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ مجھے اور رضوان کو ایئرپورٹ پر رخصت کرنے والوں میں کافی افراد تھے۔ ان میں شہزادہ توشو کے وہ آدمی بھی شامل تھے جو مجھے لہاسا تک چھوڑنے آئے تھے، لیکن مجھے وہ چینی سپاہی کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے جو قافلے کی صورت میں میرے ہمراہ چامڈیو گئے تھے۔ وہ ابھی میرے ساتھ ہی چامڈیو سے لوٹے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید انہیں پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہو۔ رخصت ہونے سے قبل میں نے ان کے بارے میں پنچن لاما سے پوچھ ہی لیا۔ میرا خیال غلط نہیں تھا، واقعی وہ سپاہی زیر حراست تھے۔ میں نے پنچن لاما سے ان کے لیے سفارش کی۔ غداری صرف چانگ کی تھی۔ میری نظر میں وہ سپاہی بے گناہ تھے۔ انہوں نے بہرحال چنزی کی گولیوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر روایتی بہادری کا ثبوت دیا تھا۔ انہیں سزا نہیں ملنی چاہیے۔ پنچن لاما نے میری سفارش کے جواب میں کہا، یہ چینی حکومت کا معاملہ ہے۔ میں ان کے لیے تمہاری سفارش سے چینی حکام کو آگاہ کر دوں گا۔ یقین رکھو کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اس سے قطع نظر اگر وہ انعام کے حقدار ہوئے تو انہیں انعام سے بھی نوازا جائے گا۔ کچھ دیر بعد ہی ہم فوجی طیارے میں سوار ہو گئے، اور طیارہ چھوٹے سے رن وے پر چکر کاٹنے لگا۔ میں اپنی جھولی میں تبت سے بہت سی یادیں اور خوشگوار لمحے سمیٹ کر لے جا رہی تھی۔ تبت، جو مجھے پہلے سے بھی عزیز تھا اور اب بھی عزیز ہے، کبھی میرے لیے اجنبی نہیں رہا۔ طیارہ پرواز کرتا ہوا تبت کی سرزمین کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا، اور ہمیں طیارے میں بیٹھ کر اس بات کا احساس ہی نہ ہوا۔ رضوان اور میں خاموش خاموش سے تھے۔ سفر کے دوران میں ہم دونوں نے بہت کم گفتگو کی۔ میری ہی طرح غالباً رضوان کا ذہن بھی آنے والے لمحات میں چھپے ہوئے وسوسوں اور خوفناک اندیشوں میں الجھا ہوا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میری بہن رضیہ کا ذرا بھی بال بیکا ہوا تو میں دشمنوں کی زندگی جہنم بنا دوں گی۔ فوجی طیارہ چین کے ایک فوجی ہوائی اڈے پر ہی اترا۔
ہوائی اڈے پر اترنے سے پہلے پائلٹ نے ہوائی اڈے کے حکام کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ کن مسافروں کو لے کر آ رہا ہے اور کہاں سے چلا ہے۔ ہمارا استقبال کرنے والوں میں چینی فضائیہ کے 2 بڑے افسر تھے۔ انہوں نے غالباً چینی حکام سے ہمارے بارے میں ہدایات حاصل کر لی تھیں، کیونکہ میں نے ان کے رویے میں گرم جوشی اور خلوص دیکھا۔ ہمیں ایک بند فوجی وین میں ہوائی اڈے سے سرکاری گیسٹ ہاؤس میں پہنچا دیا گیا۔ مہمان خانے کے دروازے ہی پر ایک سرکاری افسر نے ہمارا استقبال کیا۔ وہ شاید افسر مہمانداری تھا۔ اس کے ہمراہ 2 نائب بھی تھے۔ ہمیں گیسٹ ہاؤس کے 2 کمروں میں ٹھہرا دیا گیا۔ وہ کمرے جدید سامان آرائش سے سجے ہوئے تھے، لیکن میں نے ایک چیز بطور خاص محسوس کی کہ آرائش میں ایک طرح کی سادگی اور حسن تھا۔ مجھے افسر مہمانداری اور اس کے دونوں نائبوں سے مل کر بھی خوشی ہوئی۔ وہ لوگ بڑے بااخلاق اور خوش مزاج تھے۔ ان تینوں کے جسم پر تقریباً ایک جیسا لباس تھا۔ مجھے افسر اور ماتحتوں میں کوئی زیادہ فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں کمروں میں ٹیلی فون بھی لگے ہوئے تھے اور دو مؤدب ملازمین بھی موجود تھے۔ رضوان میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں موجود تھا اور میں افسر مہمانداری سے گفتگو کر رہی تھی، جو سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں نائب قریب ہی ایک دوسرے صوفے پر خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ محترم وزیر خارجہ کو آپ کی آمد سے مطلع کیا جا چکا ہے، افسر مہمانداری نے بتایا۔ ان سے میری ملاقات کب ہو سکے گی؟ میں نے سوال کیا۔ جب آپ فرمائیں ملاقات کا بندوبست کر دیا جائے گا، اس نے جواب دیا۔ میں ان سے آج ہی اور جلد از جلد ملاقات کرنا چاہتی ہوں، میں بولی۔ میں ابھی ٹیلی فون پر ان کے سیکریٹری سے رابطہ قائم کرتا ہوں، افسر مہمانداری صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ ان کے احکامات بھی یہی ہیں کہ آپ جب بھی ان سے ملنا چاہیں فوری طور پر انہیں مطلع کیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ اس تپائی کی طرف بڑھا جس پر ٹیلی فون رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی گفتگو سے مجھے پتہ چلا کہ وزیر خارجہ اپنے دفتر سے اٹھ چکے ہیں اور اب ان کی قیام گاہ پر ہی رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ افسر مہمانداری نے دوسرا نمبر ملایا اور سلسلہ مل جانے پر مؤدب لہجے میں بات کرنے لگا۔ غالباً وہ وزیر خارجہ سے بات کر رہا تھا۔ میں دراصل فوری طور پر وزیر خارجہ سے اس لیے ملنا چاہتی تھی کہ رضیہ کو تلاش کر سکوں اور اس زمن میں جو واقعہ گزرا ہے اس کی پوری تفصیل سے آگاہ ہو سکوں۔ یہ اسی وقت ممکن تھا کہ چینی حکومت کے متعلقہ افسران مجھ سے بھرپور تعاون کرتے۔ اس سلسلے میں وزیر خارجہ کا ایک اشارہ کافی تھا۔ مجھے چین میں بہرحال چینی حکومت کا تعاون حاصل تھا اور میں اس تعاون کو کام میں لانا چاہتی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میرے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ افسر مہمانداری نے ٹیلی فون پر مختصر سی گفتگو کی، پھر ریسیور کو کریڈل پر رکھ کر مجھ سے مخاطب ہوا۔ محترم وزیر خارجہ اپنی قیام گاہ پر آپ سے ملنے کے منتظر ہیں۔ آپ کتنی دیر بعد تشریف لے چلیں گی؟ بالکل ابھی، میں نے جلدی سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے لباس تبدیل کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ افسر مہمانداری نے اپنے نائبوں میں سے ایک کو اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اسی وقت رضوان نے مجھے سوالیہ نگاہ سے دیکھا، جو اب تک خاموش بیٹھا رہا تھا۔ میں محترم وزیر خارجہ سے ملاقات کرنے ان کی قیام گاہ پر جا رہی ہوں۔ تم چاہو تو چلو، لیکن میرا خیال ہے کہ چینی زبان سے ناواقفیت کے سبب تمہیں کوفت ہی ہوگی، میں نے رضوان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ رضوان کو اس فوری ملاقات کا سبب بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اتنا تو سمجھ ہی سکتا تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں یہیں رہتا ہوں، مگر آپ جلد لوٹنے کی کوشش ضرور کیجیے گا، رضوان بولا۔ غالباً وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کا میرے ساتھ جانا بے سود ہی ہے۔ گیسٹ ہاؤس کے پارکنگ میں ایک کار ڈرائیور سمیت ہماری منتظر تھی۔ غالباً افسر مہمانداری کے ایک نائب نے پہلے ہی باہر جا کر ڈرائیور کو بتا دیا تھا کہ ہم آنے والے ہیں۔ دونوں نائب وہیں گیسٹ ہاؤس میں رک گئے اور صرف افسر مہمانداری میرے ہمراہ کار میں بیٹھا۔ پیکنگ کی جگمگاتی جاگتی شاہراہوں سے کار گزرتی رہی اور میں اپنے خیالوں میں گم خاموش بیٹھی رہی۔ کار مختلف شاہراہوں سے گزر کر اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ مجھے وزیر خارجہ کی قیام گاہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی۔ وہ ایک عام سا مکان تھا، نہ کوئی زیب و زیبائش، نہ کوئی بڑی شان و شوکت۔ وہاں میں نے گیٹ پر پہرے داروں کا ہجوم بھی نہیں دیکھا۔ 2 منزلہ عمارت کے صدر دروازے پر صرف ایک مسلح سپاہی موجود تھا۔ کار دروازے پر پہنچ کر رک گئی کیونکہ لوہے کا پھاٹک بند تھا۔ افسر مہمانداری نے کار کے دروازے سے سر نکال کر سپاہی کو مخاطب کیا اور اس سے پھاٹک کھولنے کے لیے کہا۔ سپاہی نے فوراً پھاٹک کھول دیا اور ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کار اندر داخل ہو گئی۔
محترم وزیر خارجہ عمارت کے اندرونی دروازے پر استقبال کے لیے موجود تھے۔ وہ نہایت گرم جوشی اور خلوص سے ملے اور مجھے اپنے ہمراہ اندر لے گئے۔ افسر مہمانداری کار کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ ایک سادہ سی نشست گاہ تھی جہاں مجھے بٹھایا گیا۔ وہاں پہلے سے ایک ادھیڑ عمر شخص موجود تھا جو ہمیں کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ چینی وزیر خارجہ سے یہ میری دوسری ملاقات تھی۔ ایک بار میں پہلے بھی ان سے مل چکی تھی، اس لیے ہمارے درمیان تکلف اور اجنبیت کی فضا نہیں تھی۔ وہ ایک ذہین اور بردبار شخص تھے۔ ان سے ملیے بانو، یہ لی شنگ ہیں، چینی انٹیلیجنس کے ایک ذہین، تجربے کار اور سینئر افسر۔ وزیر خارجہ نے اس ادھیڑ عمر شخص سے میرا تعارف کرایا جو وہاں پہلے سے موجود تھا۔ لی شنگ میری طرف دیکھ کر اخلاقاً مسکرایا اور احتراماً ذرا سا جھکا۔ وہ ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود چاق و چوبند نظر آتا تھا۔ آپ کی بہن کو پیش آنے والے حادثے کی تحقیقات انہی کے سپرد ہے۔ وزیر خارجہ نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اسی لیے انہیں فوراً یہاں بلا لیا ہے تاکہ آپ حالات سے پوری طرح باخبر ہو سکیں۔ یہ کہہ کر وزیر خارجہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی اور ایک بار پھر لی شنگ کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک اور مشاہدے کی روشنی تھی۔ اس کے علاوہ ایک ایسی متانت بھی جو طویل تجربے سے حاصل ہوتی ہے۔ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی مسٹر لی شنگ، میں نے مسکرا کر اخلاقاً کہا۔ آپ کی عنایت ہے بانو، لی شنگ نے مسکرا کر کہا۔ میں نے اب تک آپ کا نام ہی سنا تھا۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ سے گفتگو کا شرف بھی حاصل ہو رہا ہے۔ لی شنگ کے لہجے میں شائستگی اور احترام تھا۔ میں اور وزیر خارجہ ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے اور سامنے والے صوفے پر لی شنگ کے علاوہ افسر مہمانداری بھی بیٹھا ہوا تھا۔ بانو، مان وزیر خارجہ مجھ سے مخاطب ہوئے اور میں ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ کہہ رہے تھے، مجھے افسوس ہے کہ اس وقت جب آپ ہمارے ملک کے لیے ایک بڑا کارنامہ انجام دے کر لوٹی ہیں تو آپ کو یہاں کچھ اچھی خبر نہیں ملی۔ چینی حکومت اپنی معزز مہمان کی خاطر حفاظت نہیں کر سکی۔ اس کوتاہی کے مرتکب افراد کو مناسب سزا دی جائے گی۔ آپ سے میں صرف اپنے انتہائی غم ہی کا اظہار کر سکتا ہوں۔ مجھے اب تک اس بات پر یقین نہیں آ سکا کہ میری بہن مر چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے اور میں اسے تلاش کر لوں گی، میں نے بڑے اعتماد سے کہا۔ محترم وزیر خارجہ نے مجھے غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر بولے، آپ کے لہجے کا اعتماد کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنی بات پر مکمل یقین ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ کاش ایسا ہی ہو اور میں شرمندگی سے بچ جاؤں۔ خود لی شنگ بھی اس سلسلے میں اب تک کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شک کی گنجائش موجود ہے، میں نے کہا۔ میرے سوال کے جواب میں وزیر خارجہ نے لی شنگ کی طرف دیکھا۔ غالباً ان کا مقصد یہ تھا کہ میرے سوال کا جواب لی شنگ کو دینا چاہیے۔ جی ہاں بانو، لی شنگ فوراً بولا۔ آپ محترم وزیر خارجہ سے ضروری گفتگو کر لیں، اس کے بعد آپ فرمائیں گی تو میں یہیں، اور اگر حکم دیں گی تو آپ کے ہمراہ گیسٹ ہاؤس چل کر آپ کو تمام تفصیلی واقعات سے آگاہ کر دوں گا۔ میں نے سوچا کہ وہاں گفتگو کر کے وزیر خارجہ کا وقت برباد کرنے سے کچھ حاصل نہیں، اس لیے یہی بہتر ہے کہ میں لی شنگ کو لے کر اپنے ہمراہ گیسٹ ہاؤس چلی جاؤں اور وہیں تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں۔ یوں بھی وزیر خارجہ سے ملاقات کا مقصد حل ہو چکا تھا۔ یہی سوچ کر میں بولی، بہتر یہی ہے کہ آپ میرے ہمراہ چلیں۔ میں نے لی شنگ کو حکم دے دیا کہ وہ آپ کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ وزیر خارجہ نے کہا۔ اسی دوران میں ایک ملازم چائے کی ٹرالی لے آیا۔ افسر مہمانداری نے چائے بنائی اور سب کو پیش کی۔ چائے پینے کے بعد میں نے وزیر خارجہ سے رخصت کی اجازت چاہی۔ آپ جس وقت چاہیں مجھ سے دفتر یا گھر پر رابطہ قائم کر سکتی ہیں، وزیر خارجہ نے مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا۔ میں افسر مہمانداری اور لی شنگ کے ہمراہ دوبارہ کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ کار دوبارہ گیسٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئی۔ گیسٹ ہاؤس پہنچ کر میں نے اور رضوان نے افسر مہمانداری کے اصرار پر پہلے کھانا کھایا، پھر چائے پینے کے بعد گفتگو شروع ہوئی۔ میں کھانے کے دوران میں ہی رضوان کو حالات سے آگاہ کر چکی تھی اور اب وہ تفصیلات جاننے کے لیے بے چین تھا۔ افسر مہمانداری گفتگو شروع ہونے سے قبل ہی اجازت لے کر رخصت ہو چکا تھا اور اب میرے اور رضوان کے علاوہ کمرے میں صرف لی شنگ ہی تھا۔ اس حادثے کی نوعیت کیا تھی جو رضیہ کو پیش آیا؟ میں نے لی شنگ سے پہلا سوال کیا۔ لی شنگ نے چند لمحے غور کیا، پھر جواب دیا۔ ان کی تحویل میں ایک سرکاری کار تھی۔ وہ اکثر گرد و نواح کی سیر کرنے اسی کار میں جایا کرتی تھیں۔
عام طور سے کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی وہ تنہا بھی ہوتی تھیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر ان کی کار کو بم سے اڑا دیا گیا۔ غالباً ان کی عدم موجودگی میں کوئی شخص کار کے انجن میں ٹائم بم رکھ گیا تھا، جس کے پھٹنے سے ڈرائیور کی سیٹ اڑ گئی اور خاتون ڈرائیور کے پرخچے اڑ گئے۔ خاتون ڈرائیور؟ میں نے چونک کر کہا، کیا وہ رضیہ نہیں تھی؟ غالباً وہ آپ کی بہن ہی تھی، لی شنگ بولا۔ کیونکہ لاش مسخ ہو چکی تھی، اس لیے اس کی شناخت بچے کھچے لباس اور جسم پر موجود دوسری آرائشی چیزوں کی مدد سے ہو سکی۔ مومو نے تصدیق کی کہ لاش کی انگلی میں وہی انگوٹھی تھی جو محترمہ رضیہ بانو پہنا کرتی تھیں۔ گھڑی کا ڈائل بھی صحیح تھا اور کپڑے بھی وہی تھے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ یہ تمام اشیاء آپ بھی دیکھ سکتی ہیں۔ عام حالات میں یہ اشیاء شناخت کے لیے کافی ہوتی ہیں، میں نے قدرے مایوسی سے کہا۔ لیکن جہاں سازش کا امکان ہو وہاں ہر بات پر دھیان دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں کہ لاش کس حد تک مسخ ہو چکی ہے، کیا جسم کا کوئی حصہ جلنے سے نہیں بچ سکا؟ کچھ حصے بچے ہیں، لی شنگ نے جواب دیا۔ دھماکہ شدید تھا اور کار کے ساتھ ہی لاش کے بھی پرخچے اڑ گئے تھے۔ لاش کے اڑنے والے حصے جلنے سے بچ گئے تھے۔ انہی میں بایاں ہاتھ ہے، اسی ہاتھ کی ایک انگلی میں انگوٹھی تھی اور ہاتھ پر قمیض کا کچھ حصہ بھی چمٹا رہ گیا تھا۔ میں ان چیزوں کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں، میں نے لی شنگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ضرور، وہ بولا، جب آپ چاہیں یہ ممکن ہے۔ اگر سفر کی تھکن نہ ہو تو آپ ابھی چل سکتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے واقعی سفر کی تھکن تھی۔ چامڈیو سے پیکنگ آنے تک مجھے کمر تک سیدھی کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن رضیہ کی سلامتی مجھے بے حد عزیز تھی۔ اس کی طرف سے مطمئن ہوئے بغیر میں بھلا کیسے سکون کا سانس لے سکتی تھی؟ میں نے رضوان کی جانب دیکھا، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی اور چہرے سے اظہار ہو رہا تھا کہ وہ سب کچھ جاننے کے لیے مضطرب ہے۔ میرے اور لی شنگ کے درمیان چینی زبان میں گفتگو ہو رہی تھی۔ مجھے علم نہیں کہ لی شنگ کوئی اور زبان بھی جانتا تھا یا نہیں، لیکن میں نے اس سے یہ پوچھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ چینی زبان بھی رضوان کے لیے اجنبی تھی، اس لیے اسے حالات سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ میں نے یہی سوچ کر لی شنگ سے معذرت کی، میں ذرا اپنے ساتھی کو بھی حالات سے باخبر کر دوں، کیونکہ یہ چینی زبان نہیں جانتے۔ یہ بھی رضیہ کے لیے اتنے ہی فکر مند ہیں جتنی میں ہوں۔ میں نے اب تک رضوان سے لی شنگ کا تعارف نہیں کرایا تھا۔ کہیں ان کا نام مسٹر رضوان تو نہیں؟ لی شنگ نے شستہ انگریزی میں کہا اور میں چونک پڑی۔ لیکن آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ میں نے بھی یہ جان کر انگریزی زبان میں پوچھا کہ وہ انگریزی بول سکتا تھا۔ چینی انٹیلیجنس کو آپ کے اور آپ کے ساتھیوں سے متعلق تمام ضروری معلومات حاصل ہیں، لی شنگ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ابھی حال ہی میں آپ کے سفر تبت کے دوران میں بھی مسٹر رضوان کا نام آیا تھا، کیونکہ یہ بھی وہاں آپ کے ساتھ تھے۔ اگر میری معلومات صحیح ہیں تو یہ محترمہ رضیہ بانو کے منگیتر ہیں۔ لی شنگ واقعی ایک باخبر شخص تھا۔ میں نے اسے ستائش بھری نگاہ سے دیکھا اور بولی، اگر مجھے پہلے سے یہ علم ہوتا کہ آپ انگریزی بھی جانتے ہیں تو میں آپ سے انگریزی ہی میں گفتگو کرتی تاکہ میرے ساتھی کو کوفت نہ ہوتی۔ چینی زبان کے علاوہ ہمارے محکمے سے متعلق افراد کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ دنیا کی کم از کم 7 زبانیں ضرور سیکھ لے۔ لی شنگ نے باقاعدہ اس بار سلیس اردو میں بتایا، اور مجھے اپنے وطن سے دور ایک طویل عرصے کے بعد کسی غیر ملکی سے اردو زبان سن کر خوشی سی ہوئی۔ رضوان بھی یہ جان کر کسی قدر مسرور سا نظر آنے لگا۔ زبانوں کی دیواریں اب ہمارے درمیان حائل نہیں رہی تھیں اور ہم بے تکلفی سے جس زبان میں چاہتے گفتگو کر سکتے تھے۔ میں نے رضوان کو مختصراً سب کچھ بتا دیا اور آخر میں بولی، اگر تم کہو تو اسی وقت ہم مسٹر لی شنگ کے ساتھ چل کر وہ تمام چیزیں دیکھ لیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ رضوان کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس کے دل کو بھی تو لگی ہوئی تھی، اور دل کی لگی بری ہوتی ہے۔ میں اور رضوان دونوں اسی وقت لی شنگ کے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے، حالانکہ اس وقت رات کے 11 بج چکے تھے۔ ہم گیسٹ ہاؤس سے نکل کر اس کار کی طرف بڑھے جو غالباً ہمارے لیے مخصوص کر دی گئی تھی۔ ڈرائیور ہمیں کار کی طرف آتے دیکھ کر مستعد ہو گیا اور اس نے ہمارے لیے کار کا دروازہ کھول دیا۔ میں اور رضوان کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور لی شنگ ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ لی شنگ بیٹھتے ہی ڈرائیور کو پتہ بتا چکا تھا۔ کار روانہ ہو گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد کار ایک عمارت کے احاطے میں داخل ہوئی۔ یہ وہ عمارت تھی جہاں چینی پولیس حادثوں کا شکار ہونے والوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے محفوظ رکھتی تھی۔ ہم کار سے اتر کر مردہ خانے کی طرف بڑھے۔ عمارت صاف ستھری اور کشادہ معلوم ہوتی تھی اور ہمارے ملک کے مردہ خانوں سے مختلف دکھائی دیتی تھی،
لی شنگ آگے آگے تھا، میں اور رضوان اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ مردہ خانے کا نگراں ایک چھوٹے سے صاف ستھرے کمرے میں ملا۔ کچھ دیر بعد ہی ہم مردہ خانے کے نگراں کی رہنمائی میں ایک ایئر کنڈیشن ہال میں پہنچ گئے۔ نگراں ہمیں اس جگہ تک لے گیا جہاں اس لاش کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے جنہیں میری بہن کی لاش کا نام دیا گیا تھا۔ اس لاش کا کوئی بھی حصہ اس حالت میں نہیں تھا جس سے واضح طور پر شناخت ممکن ہوتی۔ نہ نہ میں یہ تسلیم کر سکتی تھی کہ وہ رضیہ کی لاش ہے، اور نہ تردید کر سکتی تھی کہ حادثے کا شکار ہونے والی میری بہن نہیں تھی۔ صرف ایک ہاتھ صحیح سلامت تھا۔ میں اس ہاتھ کو دیکھنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھی، اور پھر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ میں یقین سے کہہ سکتی تھی کہ وہ لاش میری بہن رضیہ کی نہیں، کسی اور ہی بد نصیب کی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ہاتھ کی ایک انگلی میں وہی انگوٹھی تھی جو رضیہ پہنتی تھی۔ بازو سے چمٹی ہوئی کپڑے کی کچھ دھجیاں بھی میں پہچان سکتی تھی، لیکن وہ ہاتھ میرے لیے قطعی اجنبی تھا۔ رضوان نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ غالباً اس نے بھی محسوس کر لیا تھا، یہ ہرگز میری بہن کی لاش نہیں ہو سکتی۔ میں نے مڑ کر لی شنگ سے کہا، میری آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ لی شنگ نے ایک طویل سانس لیا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، شکر ہے کہ آپ نے میرے شبے کی تصدیق کر دی۔ اگر رضیہ بانو زندہ ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انہیں بہت جلد ڈھونڈ لیا جائے گا اور مجرموں کو سخت سزا دی جائے گی۔ ویسے کیا آپ مجھے اپنے یقین کا سبب بتانا پسند کریں گی؟ دو باتیں ہیں، میں نے جواباً کہا۔ ہاتھ پر جو چوٹ کا نشان ہے یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہاتھ کسی چیز کے نیچے دب کر ٹوٹا ہے۔ ایسا اسی صورت میں ممکن تھا کہ گرتے وقت ہاتھ جسم سے جڑا ہوتا، کیونکہ اسی صورت میں ہاتھ مڑ کر جسم کے نیچے آ سکتا تھا اور جسم کے بوجھ سے ٹوٹ کر اس طرح مڑ سکتا تھا جیسا نظر آ رہا ہے۔ لی شنگ نے غور سے لاش کے بائیں ہاتھ کو دیکھا، پھر سر ہلاتا ہوا بولا، آپ کا مشاہدہ درست معلوم ہوتا ہے۔ ضرب کتنی بھی شدید ہو، لیکن ہاتھ اس طرح صرف دب کر ہی مڑ سکتا ہے۔ غالباً آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ بم کا دھماکہ ہونے سے قبل ہی یہ ہاتھ ٹوٹ چکا تھا۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے تو اور بہت سے نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں، مثلاً یہ کہ بم کے دھماکے سے اڑنے والی شخصیت پہلے ہی شدید زخمی تھی، یا لی شنگ کچھ کہتے کہتے رک کر سوچنے لگا، یا مردہ تھی۔ میں نے اس کا جملہ پورا کر دیا، لیکن اس سے یہ بات تو ظاہر نہیں ہوتی کہ یہ آپ کی بہن کا نہیں۔ لی شنگ بولا، میں نے ابھی دو باتوں میں سے ایک کا اظہار کیا تھا۔ میں مسکرا کر بولی، دوسری اہم بات یہ ہے کہ میری بہن کے جسم پر سنہری بال نہیں تھے، بلکہ ان میں واضح طور پر سیاہی جھلکتی تھی۔ اس ہاتھ پر سنہری رواں ہیں اور اس میں سیاہی قطعی نہیں جھلک رہی۔ آپ کو یقین ہے؟ لی شنگ نے مزید تصدیق چاہی۔ یہ بات تو مجھے بھی فوراً محسوس ہوئی تھی۔ میری بجائے رضوان بول اٹھا۔ میں اور لی شنگ کیونکہ انگریزی زبان ہی میں گفتگو کر رہے تھے، اس لیے رضوان ہماری باتیں اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ مومو کو میں نے لباس کا ٹکڑا اور انگوٹھی ہی لے جا کر دکھائی تھی، ورنہ ممکن ہے وہ بھی یہ بات محسوس کر لیتی کہ مرنے والی آپ کی بہن نہیں ہے، اور آپ کو غلط خبر سے جو صدمہ پہنچا ہوگا وہ نہ پہنچتا۔ لی شنگ معذرت آمیز لہجے میں بولا، مومو کی اب کیسی حالت ہے؟ مومو کا ذکر چھڑا تو میں نے پوچھا۔ وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہی ہے، لی شنگ نے بتایا۔ اب تو اس نے چلنا پھرنا بھی شروع کر دیا ہے، لیکن چند ٹانکے ابھی نہیں کاٹے۔ آپریشن کے نتیجے میں جو زخم آیا تھا شاید وہ پک گیا تھا۔ اس کے بعد لی شنگ نے تفصیل سے مومو کا حال بتانا شروع کر دیا، جو پیکنگ کے کسی ہسپتال میں داخل تھی۔ پھر وہ بولا، میرا خیال ہے کہ اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ میں نے بھی اس کی تائید میں کہا، ہاں اب یہاں ٹھہرنا فضول ہے۔ ہم عمارت سے باہر آ گئے۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو معلوم ہوا نصف شب گزر چکی ہے۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہ لاش رضیہ کی نہیں تھی مجھے بڑی حد تک اطمینان ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود مجھے رضیہ کی طرف سے فکر تھی کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ ہم سب کار میں آ کر بیٹھ گئے اور کار گیسٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئی۔ رضوان اور میں پچھلی نشستوں ہی پر بیٹھے تھے۔ لی شنگ ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر آگے بیٹھا تھا۔ دراصل بنیادی غلطی مقامی پولیس سے ہوئی۔ لی شنگ اپنی نشست سے مڑتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولا، جب پولیس نے یہ اعلان کیا کہ حادثے کا شکار ہونے والی رضیہ بانو ہیں تو حکومت کو اس معاملے میں دخل دینا پڑا، کیونکہ وہ چینی حکومت کی مہمان تھیں، اسی لیے حادثے کی اطلاع فوری طور پر آپ کو دے دی گئی۔ میں اس سلسلے میں اپنی حکومت کی طرف سے معذرت خواہ ہوں۔ لی شنگ کچھ زیادہ ہی شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے کہا،
کوئی بات نہیں، مجھے تو ایک لمحے کو بھی یقین نہیں آیا تھا کہ میری بہن یوں ہلاک کی جا سکتی ہے۔ اب مجھے اپنے اندازوں اور یقین پر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس سلسلے میں اب تک آپ نے جو معلومات حاصل کی ہوں ان سے مجھے آگاہ کر دیں۔ لی شنگ نے ایک طویل سانس لیا، پھر بولا، بانو، آپ بہت مہربان خاتون ہیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ آپ تفصیلات جاننا چاہیں گی، اس لیے میں نے اب تک حاصل ہونے والی تمام معلومات ایک رپورٹ کی صورت میں مرتب کر کے رکھ لی تھیں۔ میں آپ کو اور رضوان صاحب کو اس رپورٹ کی ایک ایک نقل دیے دیتا ہوں۔ اگر اس کے مطالعے سے بھی کچھ تشنگی باقی رہے گی تو میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ کل صبح میں دوبارہ آپ سے ملنے آؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں آپ کو کوئی اچھی خبر سنا سکوں۔ اگر آپ کو فوری طور پر میری ضرورت ہو تو اس نمبر پر رنگ کر لیجئے گا جو رپورٹ کے پہلے صفحے پر تحریر ہے۔ اس دوران میں کار گیسٹ ہاؤس کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ لی شنگ میرے اور رضوان کے ہمراہ کار سے اتر کر گیسٹ ہاؤس کے عمارت کے دروازے تک آیا۔ پھر اس نے رخصت ہونے سے قبل اپنا بریف کیس کھول کر مجھے اور رضوان کو ایک ایک فائل تھما دی۔ ان فائلوں میں اس رپورٹ کی ایک ایک نقل تھی جو اس نے رضیہ کے بارے میں مرتب کی تھی۔ رضوان اور میں لی شنگ کی روانگی کے بعد عمارت میں داخل ہوئے۔ جب ہم اپنے کمروں کے سامنے پہنچے تو ملازمین کو بیدار اور مستعد پایا۔ میں نے ایک ملازم کو چائے بنا کر لانے کا حکم دیا اور رضوان کو ساتھ لیے اس کمرے میں داخل ہوئی جو میرے لیے مخصوص تھا۔ رضوان اور میں صوفوں پر نیم دراز سے ہو گئے۔ وہ رپورٹ پڑھنے کی جتنی بے چینی مجھے تھی غالباً رضوان کو بھی تھی، کیونکہ صوفے پر نیم دراز ہوتے ہی اس نے بھی میری طرح فوراً وہ فائل کھول کر پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ رپورٹ کے پہلے ہی صفحے پر لی شنگ نے وہ ٹیلی فون نمبر درج کیا تھا جس پر اس سے رابطہ قائم کیا جا سکتا تھا۔ میں نے رپورٹ کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا: پیکنگ میں وارد ہونے کے بعد کئی دن تک رضیہ مومو کی طرف سے فکر مند رہی۔ اس نے اپنا زیادہ تر وقت مومو کے ساتھ ہی گزارا۔ مومو کی حالت سنبھلنے لگی تو رضیہ نے وقت گزاری کے لیے پیکنگ کی سیر کرنا شروع کر دی۔ اس کی درخواست پر حکومت چین نے اس کے لیے ایک چھوٹی کار کا انتظام کر دیا تھا۔ وہ دن کا کوئی نہ کوئی حصہ مومو کے پاس گزارتی تھی اور شام کو تھیٹر یا کوئی کلچرل شو دیکھنے چلی جاتی تھی۔ حفاظت کے خیال سے حکومت نے 2 سفید پوش پولیس افسر رضیہ کی نگرانی پر لگا دیے تھے۔ یہ محض احتیاطی تدبیر تھی، ورنہ رضیہ کو پیکنگ میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ دونوں پولیس افسر باری باری رضیہ کی نگرانی کرتے تھے۔ جب تک رضیہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں نہیں چلی جاتی تھی، ان پولیس افسروں میں سے کوئی سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ کیونکہ محض رضیہ کی حفاظت مقصود تھی، اس لیے پولیس افسر کسی قسم کی رپورٹ پیش نہیں کرتے تھے۔ رضیہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ان کا مقصد نہیں تھا، اس لیے وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ رضیہ نے کسی خاص دن کس سے ملاقات کی اور کس طرح وقت گزارا۔ جب حادثے کے بعد ان پولیس افسران سے کرید کر تفصیلات پوچھی گئیں تو صرف اتنا بتا سکے کہ آخری چند دنوں میں رضیہ یوگوسلاویہ کے ایک ثقافتی طائفے میں بہت دلچسپی لے رہی تھی۔ اس نے طائفے کی ایک رکن سے کئی مرتبہ ملاقاتیں کیں۔ رضیہ طائفے کی اس لڑکی کو اپنے ساتھ گیسٹ ہاؤس بھی لائی، جہاں اس نے کئی گھنٹے اس لڑکی کے ساتھ گزارے۔ حادثے کے بعد یوگوسلاویہ سے وارد ہونے والے اس طائفے سے پوچھ گچھ کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک دن پہلے رضیہ کی وہ سہیلی انتقال کر چکی ہے۔ اس لڑکی نے اپنے ہوٹل کی کھڑکی سے کود کر خودکشی کی تھی۔ خودکشی کی وجہ بوائے فرینڈ سے کشیدگی ظاہر کی گئی تھی۔ اس لڑکی کے کمرے میں ایک میز پر وہ خط ملا تھا جس میں اس نے خودکشی کا اقرار کیا تھا اور خودکشی کا سبب لکھا تھا۔ مرنے والے کے بوائے فرینڈ اور طائفے کے سربراہ نے تصدیق کی تھی کہ وہ تحریر مرنے والی ہی کی تھی۔ رپورٹ کے آخر میں حادثے کی تفصیل تھی۔ رپورٹ کے مطابق اس دن رضیہ نے مومو سے ملاقات نہیں کی تھی، بلکہ وہ ایک اور ہوٹل میں گئی تھی۔ ہوٹل کے استقبالیہ کلرک نے پوچھ گچھ کے دوران میں بتایا کہ رضیہ نے اس ہوٹل میں قیام پذیر ایک غیر ملکی وفد کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس دن وفد کے تمام ارکان سیر و تفریح کی غرض سے گئے ہوئے تھے، اس لیے رضیہ کو وہاں سے مایوس لوٹنا پڑا تھا۔ رپورٹ سے اس وفد کے بارے میں صرف اتنا پتہ چلتا تھا کہ وہ وفد جلا وطن عربوں کی تنظیم آزادی سے متعلق تھا۔ اس غیر ملکی وفد کے بارے میں یہ مختصر سا حوالہ ہی میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑانے کے لیے کافی تھا۔ اگر معاملہ فلسطینی عربوں سے متعلق تھا تو یقیناً میری بہن کسی لمبے چکر میں پڑ گئی تھی۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ عرب اسرائیل جنگ اب فلسطین اور مقبوضہ عرب علاقوں تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ یہ ایک سرد جنگ کی صورت میں دور دراز ممالک تک پھیل چکی تھی۔ مسئلہ جنگ کے محدود وسائل کو وسیع کرنے کا تھا۔
اور اس سلسلے میں اسرائیل دو طرح سے عربوں پر حاوی تھا۔ اسرائیل کو بیشتر مغربی ممالک کی درپردہ حمایت حاصل تھی، اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی کسی نہ کسی طرح فراہم کر دی جاتی تھی، مگر عربوں کے پاس بے انتہا دولت ہونے کے باوجود اسلحہ اور گولہ بارود حاصل کرنے کے لیے چند محدود ذرائع تھے۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ اسرائیلی انٹیلیجنس بہت منظم تھی۔ عرب آپس کے تفرقوں کو ختم کرنے میں ناکام رہے تھے۔ وہ بھلا کیسے منظم ہوتے؟ اگر کبھی کبھار ایسی کوئی کوشش کی بھی جاتی تھی تو اسرائیلی کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا کرا دیتے تھے اور عرب اتحاد کمزور پڑ جاتا تھا۔ اسرائیل سے نبردآزما ہونے کے لیے جو کچھ تھوڑی بہت جدوجہد تھی وہ جلا وطن فلسطینیوں کے دم سے تھی، مگر وہ تنظیم بین الاقوامی صہیونی تنظیم کے مقابلے میں بہت کمزور تھی، اسی لیے اسے قدم قدم پر ذکر اٹھانی پڑتی تھی۔ میں نے رپورٹ کا بقیہ حصہ پڑھا۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ رضیہ فلسطینی وفد سے ملاقات نہ ہونے پر گیسٹ ہاؤس لوٹی تھی۔ گیسٹ ہاؤس پہنچ کر اس نے یوگوسلاوی ثقافتی طائفے سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا تھا۔ نمبر کیونکہ گیسٹ ہاؤس کے ٹیلی فون آپریٹر نے دیا تھا، اس لیے اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ رضیہ نے غالباً ٹیلی فون پر طائفے کے کسی رکن سے بات کی تھی اور اسی سے رضیہ کو اپنی سہیلی کے انتقال کی اطلاع ملی تھی۔ یہ محض اندازہ تھا، کیونکہ ٹیلی فون پر گفتگو کرنے کے بعد رضیہ گیسٹ ہاؤس سے نکلی تھی اور اپنی کار میں بیٹھ کر اس ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی تھی جہاں یوگوسلاوی طائفہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے طائفے کے سربراہ سے ملنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنی سہیلی کی لاش دیکھ سکے، لیکن لاش پوسٹ مارٹم کے بعد طائفے میں موجود ڈاکٹر کے حوالے کر دی گئی تھی۔ ڈاکٹر کے ذمہ یہ کام تھا کہ لاش کو حنوط کرے تاکہ وہ ہوائی سفر کے لائق بنائی جا سکے۔ مرنے والی کی لاش یوگوسلاویہ میں اس کے رشتہ داروں تک پہنچائی جانے والی تھی۔ اسی ہوٹل سے واپسی میں رضیہ کو حادثہ پیش آ گیا تھا۔ رپورٹ کے ساتھ اس پولیس افسر کا بیان منسلک تھا جو اس وقت رضیہ کی نگرانی کر رہا تھا۔ میں نے وہ بیان پڑھنا شروع کر دیا۔ میں محترمہ رضیہ بانو کا انتظار کر رہا تھا جو کسی سے ملنے ہوٹل میں گئی تھیں۔ میں نے اطمینان کر لیا تھا کہ ان کی کار ہوٹل کے احاطے میں ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ میں خود ہوٹل سے باہر رہا تھا اور اپنی موٹر سائیکل کو صاف کر رہا تھا جو گرد آلود ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں ہوٹل کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ مجھے بس اچانک ہی محترمہ رضیہ بانو کی کار حرکت میں نظر آئی جو آندھی طوفان کی طرح ہوٹل کے گیٹ سے نکلی تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور تیزی سے کار کا پیچھا کیا۔ کار طوفانی رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ رفتار تیز کر کے میں نے کار کے قریب پہنچنا چاہا۔ فاصلہ کم ہونے لگا لیکن میں کار کے قریب نہیں پہنچ سکا۔ سڑکیں سنسان تھیں، کار کا رخ شہر سے باہر کی طرف تھا اور وہ بڑی شاہراہوں کو چھوڑتی ہوئی چھوٹی سڑکوں سے گزر رہی تھی۔ ایک موڑ پر ان کی کار میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ چند لمحوں بعد میں موڑ پر پہنچا تو مجھے کار نظر آ گئی۔ اب اس کی رفتار کم ہو چکی تھی۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور کار کے پرخچے اڑ گئے۔ میں کار کے قریب پہنچ چکا تھا، اس لیے دھماکہ مجھ پر بھی اثر انداز ہوا اور میں موٹر سائیکل سے گر پڑا، پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ رپورٹ سے معلوم ہوا کہ اس پولیس افسر کو کافی چوٹیں آئی تھیں اور وہ کئی دن ہسپتال میں رہا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ اس نے کار سے کسی کو کودتے نہیں دیکھا تھا۔ ڈرائیور کی اس نے محض ایک جھلک دیکھی تھی۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ کار ڈرائیو کرنے والی رضیہ ہی تھی یا کوئی اور تھا۔ رپورٹ کے آخر میں ایک مختصر سی تحریر تھی جس میں یہ اطلاع تھی کہ حادثے والے دن ہی کسی نے گیسٹ ہاؤس کے اس کمرے کی تلاشی بھی لی تھی جہاں رضیہ کا قیام تھا۔ یہ بات رضیہ کا سامان دیکھ کر پتہ چلی تھی۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ تلاشی لینے والے یا والا کوئی چیز اپنے ساتھ لے بھی گئے تھے یا نہیں۔ رپورٹ کے ساتھ ہی کچھ اور تفصیلات بھی تھیں۔ ان میں یوگوسلاوی طائفے کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی گئی تھیں۔ طائفے کے تمام ارکان کے نام، مختصر سوانح اور طائفے کے آئندہ تمام پروگرامز کی پوری تفصیل موجود تھی۔ اسی قسم کی تفصیلات فلسطینی وفد کے بارے میں بھی تھیں۔ جب میں رپورٹ کا جائزہ لے چکی تو رضوان کی جانب دیکھا۔ وہ مجھ سے پہلے ہی رپورٹ پڑھ چکا تھا اور اب یوں ہی رپورٹ کے صفحات الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا، شاید اس لیے کہ میں بھی رپورٹ پڑھ لوں تو کوئی بات کرے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے کہا۔ رضیہ نے شاید بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ سوچنا تو یہ ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہوگی، میں بولی، اور یہ بھی سوچنا ہے کہ اسے اغوا کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ رضوان نے بات آگے بڑھائی۔
میرا خیال ہے کہ رضیہ نے یوگوسلاوی طائفے میں بلا سبب دلچسپی نہیں لی ہوگی۔ یا تو مرنے والی یوگوسلاوی لڑکی نے اسے دوست بنایا ہوگا، یا وہ پہلے سے دوست ہوں گی۔ کیا رضیہ بھی یوگوسلاویہ گئی ہے؟ رضوان نے دریافت کیا۔ شاید نہیں، میں نے جواب دیا، لیکن اس نے لندن میں طویل عرصہ گزارا ہے۔ ممکن ہے وہاں اسے وہ لڑکی ملی ہو۔ تم تو جانتے ہو کہ لندن ایک بین الاقوامی شہر ہے۔ وہاں ہر قوم کے اور نسل کے لوگ آباد بھی ہیں اور وہاں آتے جاتے بھی رہتے ہیں۔ واقعات کا سلسلہ کچھ یوں ملتا ہے کہ اس یوگوسلاوی لڑکی نے فلسطینی وفد سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے رضیہ کو ذریعہ بنایا۔ رضوان نے خیال آرائی کی۔ غالباً وہ لڑکی فلسطینیوں کے لیے جاسوسی کر رہی تھی اور وہ رضیہ کے ذریعے کوئی اہم پیغام فلسطینی وفد تک پہنچانا چاہتی تھی، یا کوئی اہم شے ان کے سپرد کرنا چاہتی تھی، مگر اسے شبہ رہا ہوگا کہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے۔ وہ شاید ان افراد کی نظر میں آ گئی تھی جن کے خلاف جاسوسی کر رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا ہوگا کہ فلسطینی وفد کے کسی رکن سے ملاقات کرنے کی صورت میں اسے ختم کر دیا جائے گا، اس لیے اس نے رضیہ کو ذریعہ بنانا چاہا۔ میں نے رضوان کے خیال کی روشنی میں مزید قیاس آرائیاں کیں۔ اسی لیے پہلے اس لڑکی کو ختم کر دیا گیا، اور جب اس کے پاس سے مطلوبہ شے برآمد نہیں ہوئی تو وہ لوگ رضیہ کے پیچھے پڑ گئے۔ رضوان نے میری بات مکمل کر دی۔ مجھے یقین ہے کہ ایسی صورت میں ان لوگوں نے رضیہ کو ہلاک نہیں کیا ہوگا بلکہ صرف اغوا کیا ہوگا۔ وہ لوگ رضیہ کو اغوا کر کے پہلے اس شے کے بارے میں معلوم کریں گے جو انہیں مطلوب ہے۔ تم غالباً میری بات سمجھ رہے ہو، میں نے رضوان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو میں پھر بولی، میں سمجھتی ہوں کہ وہ یہاں چین جیسے ملک میں رضیہ کو زیادہ دن نہیں چھپا سکیں گے، اس لیے ان کی کامیابی یا ناکامی کی صورت میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ وہ رضیہ کو جلد ختم کر دیں تاکہ زندہ رہ کر وہ ان افراد کی نشاندہی نہ کر سکے۔ ان حالات میں ہمیں جلد از جلد رضیہ کو تلاش کرنا چاہیے، لیکن یہ کام صبح سے پہلے ممکن نہیں۔ رضوان بولا، اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں۔ ہاں، یہ مجبوری بہرحال ہے، میں نے کہا۔ تو پھر ہم اپنے کام کا آغاز صبح ہی سے کریں گے۔ یہ کہہ کر رضوان اٹھ کھڑا ہوا۔ رضوان تو چلا گیا مگر میں کافی دیر نہ سو سکی۔ کیا خبر رضوان بھی اپنے کمرے میں جاگ ہی رہا ہو، میں نے سوچا، اور ذہن سے تمام خیالات کو جھٹک کر سونے کی کوشش میں کروٹیں بدلنے لگی۔ صبح میں جلد ہی بیدار ہو گئی۔ میں نے اور رضوان نے ناشتہ کر کے تیار ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ روانگی سے قبل مجھے احساس تھا کہ لیشنگ مجھ سے ملنے آئے گا، کیونکہ اس نے صبح آنے کے لیے کہا تھا، مگر میں اس کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے فوری طور پر رضیہ کی تلاش کا کام شروع کر دینا تھا۔ یہ فیصلہ میں نے رات سونے سے قبل ہی کر لیا تھا کہ مجھے سب سے پہلے یوگوسلاوی طائفے کے سربراہ اور ڈاکٹر سے ملاقات کرنی ہے۔ لیشنگ کی رپورٹ میں اس ہوٹل کا نام بھی موجود تھا جہاں وہ طائفہ ٹھہرا ہوا تھا۔ گیسٹ ہاؤس کے احاطے میں وہ کار موجود تھی جو چینی حکومت نے میری آمد و رفت کے لیے مخصوص کر دی تھی۔ میں نے ناشتے کے دوران ہی میں ایک ملازم سے کہلوا دیا تھا کہ مجھے باہر جانا ہے تاکہ ڈرائیور تیار ملے۔ حسب توقع ڈرائیور کار کے قریب مؤدب موجود تھا۔ میں نے اسے ہوٹل کا نام بتایا اور چلنے کے لیے کہہ کر رضوان کے ہمراہ کار کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ گیسٹ ہاؤس سے اس ہوٹل کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ ہم آدھے گھنٹے ہی میں وہاں پہنچ گئے۔ میں رضوان کو ساتھ لیے ہوٹل میں داخل ہوئی۔ میرا رخ استقبالیہ کی طرف تھا، لیکن مجھے دور ہی سے لیشنگ نظر آ گیا اور میں چونک پڑی۔ وہ استقبالیہ کلرک سے کچھ گفتگو کر رہا تھا۔ ہیلو لیشنگ، میں نے اس کے قریب پہنچ کر اسے مخاطب کیا۔ وہ میری طرف مڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ وہ مسکرایا اور بولا، آپ غالباً رپورٹ پڑھتے ہی ادھر دوڑ پڑیں۔ آپ نے بھی تو صبح آنے کا وعدہ کیا تھا اور یہاں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا، میں یہاں سے فارغ ہو کر گیسٹ ہاؤس ہی پہنچتا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی آپ محو خواب ہوں گی۔ لیشنگ بولا، آپ غالباً طائفے کے ڈاکٹر سے ملنے آئی ہوں گی۔ میں نے لیشنگ کی بات کے جواب میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر پر اصرار طور پر لاپتہ ہے، لیکن یقین کیجیے کہ وہ زیادہ دیر چھپا نہ رہ سکے گا۔ لیشنگ کے لہجے میں سختی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ساری شرارت اسی کی ہے۔ آئیے وہاں ہال میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ لیشنگ استقبالیہ سے ہٹ کر ایک جانب بڑھا۔ میں اور رضوان اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ غالباً وہ وہاں کھڑا ہو کر گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ ٹھیک بھی تھا۔ ہوٹل کے ہال میں زیادہ بھیڑ بھی نہیں تھی، کیونکہ ابھی دن کی گہما گہمی شروع نہیں ہوئی تھی۔ لیشنگ ہمیں ایک میز تک لے گیا جو ایک طرف دیوار سے لگی ہوئی تھی۔
اسی میز کی اطراف میں دوسری میزیں خالی تھیں۔ وہ جگہ گفتگو کرنے کے لیے مناسب تھی۔ میرا خیال ہے کہ اسی ڈاکٹر نے مرنے والی لڑکی سے زبردستی خودکشی کی جھوٹی تحریر لکھوا کر اسے کھڑکی سے دھکا دے دیا تھا۔ لیشنگ بیٹھتے ہی بولا، بعد میں اسی لڑکی کی لاش کو رضیہ بانو کی کار میں رکھ کر کار کو بم سے اڑا دیا گیا تاکہ ہم سمجھیں رضیہ بانو ہلاک ہو گئیں۔ اسی وقت ویٹر آ گیا اور لیشنگ نے اسے چائے لانے کا آرڈر دیا۔ میں لیشنگ کی بات سن کر چونک پڑی۔ اس نے جو نتیجہ نکالا تھا وہ کرینے قیاس تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح گوندا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ رضیہ کہاں ہو سکتی ہے۔ یہ تو طے ہو چکا تھا کہ حادثے کا شکار ہونے والی رضیہ ہرگز نہیں تھی۔ لیشنگ نے جو خیال ظاہر کیا تھا اس کی روشنی میں حادثے کا شکار وہی لڑکی ہوئی تھی جس کے بارے میں ظاہر کیا گیا تھا کہ اس نے کھڑکی سے کود کر خودکشی کی ہے۔ ایسی صورت میں اس لڑکی کی جگہ وہ کون ہو سکتی تھی جسے طائفے کے ڈاکٹر نے حنوط کیا ہوگا؟ مجھے اسی سوال تک پہنچ کر یہ علم ہوا تھا کہ وہ رضیہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے ان خیالات کا اظہار لیشنگ سے بھی کر دیا، مگر وہ حنوط شدہ لاش تو یوگوسلاویہ روانہ کی جا چکی ہے۔ لیشنگ فکر مند لہجے میں بولا، اس سلسلے میں ہم سے یقیناً چوک ہو گئی۔ اس کے لہجے میں تاسف تھا۔ پولیس نے یوگوسلاوی لڑکی کی لاش واپس بھیجنے کی اجازت دے دی تھی، چنانچہ اسی رات ایک تابوت یوگوسلاویہ کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا۔ لیشنگ کی بات سن کر میں چکرا گئی اور میں نے اپنا سر تھام لیا۔ یہ بہت برا ہوا، بہت برا، میں بڑبڑائی۔ رضوان بھی غالباً انہی خطوط پر سوچ رہا تھا، اس لیے اس کے چہرے سے بھی فکر مندی اور تشویش کا اظہار ہو رہا تھا۔ اسی دوران میں چائے آ گئی تھی اور لیشنگ نے سب کے لیے چائے بنا دی تھی۔ مجھے افسوس ہے محترمہ، لیشنگ نے اداس اور معذرت طلب لہجے میں کہا، یقیناً حنوط شدہ لاش کی صورت میں رضیہ بانو ہی کو یوگوسلاویہ روانہ کیا گیا ہے۔ یہ بات میں اس یقین سے یوں کہہ رہا ہوں کہ آج صبح ہی پوچھ گچھ اور تفتیش سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کار میں بم سے اڑنے والی لاش مردہ یوگوسلاوی لڑکی ہی کی تھی۔ اس لڑکی کے بوائے فرینڈ نے جائے حادثہ سے ملنے والے ہاتھ کو اپنی گرل فرینڈ کا ہاتھ تسلیم کر لیا ہے۔ پھر تو یہ بات یقینی ہے کہ رضیہ ہی کو حنوط شدہ لاش کی صورت میں یوگوسلاویہ بھیجا گیا ہے۔ رضوان نے فکر مند لہجے میں کہا اور میں نے تائید کی، کیا آپ نے طائفے کے سربراہ سے بات کی تھی؟ میں نے لیشنگ کی طرف مڑ کر کہا، میں نے اس سے گفتگو کی تھی مگر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ لیشنگ نے جواب دیا۔ اس نے اپنے اندازے سے یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ پیش آنے والے واقعات پر خود حیرت زدہ ہے۔ یہ اداکاری بھی ہو سکتی ہے اور حقیقت بھی، میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب یوں ہے کہ طائفے کے ایک ایک رکن کو نظر میں رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر کو میں نے مفرور قرار دے کر اس کا حلیہ ریڈیو اور ٹی وی پر نشر کرنے کے لیے دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ اخباروں میں بھی اس کے حلیے کی اشاعت کا بندوبست کر دیا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوگا زیادہ عرصے نہ چھپ سکے گا۔ یہ چین ہے، یورپ نہیں، جہاں چند سکوں کے لیے بڑے بڑے مجرموں کو پناہ دے دی جاتی ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ مجرم ایک سے زیادہ ہوں۔ میں نے خیال آرائی کی، اگر ڈاکٹر ہمیں زندہ ملنے کی بجائے مردہ ملا تو کیا اس طرح اس کے دوسرے ساتھی محفوظ نہیں ہو جائیں گے؟ لیشنگ نے چند لمحے میری بات پر غور کیا، پھر سر ہلاتا ہوا بولا، عین ممکن ہے۔ جرم چھپانے کے لیے ایک اور قتل کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ اب ڈاکٹر کا ملنا نہ ملنا میری نظر میں بے معنی ہو گیا ہے۔ میں کچھ سوچتے ہوئے بولی، کیا ایسا بندوبست ہو سکتا ہے کہ میں اور رضوان فوری طور پر یوگوسلاویہ پہنچ سکیں؟ لیشنگ نے مجھے غور سے دیکھا، پھر بولا، کیوں نہیں، آپ مجھے اپنا اور مسٹر رضوان کا پاسپورٹ دے دیں، میں تمام انتظامات کر کے آپ کو مطلع کر دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ شاید یوگوسلاویہ کے لیے فوراً کوئی جہاز نہ مل سکے۔ میں اس سلسلے میں اپنے افسران اعلیٰ سے بات کروں گا، شاید وہ حکومت کے کسی خصوصی طیارے سے آپ کو یوگوسلاویہ بھیجنے کا انتظام کر دیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو آج یا زیادہ سے زیادہ کل تک آپ یوگوسلاویہ روانہ ہو جائیں گی۔ تو پھر آپ انتظامات کر لیں، میں نے جلدی سے کہا۔ ڈاکٹر مل بھی گیا تو اس سے صرف اتنا ہی معلوم ہو سکے گا کہ وہ تابوت یوگوسلاویہ میں کس شہر کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ یہ معلومات بغیر ڈاکٹر کے بھی حاصل ہو جائیں گی۔ لیشنگ نے کہا، کہیں نہ کہیں اس تابوت کا رجسٹریشن ضرور ہوا ہوگا اور یہ رجسٹریشن وصول پانے والے کے نام اور پتے کے بغیر ہرگز مکمل نہیں ہو سکتا۔ جو فرضی ہی ہوگا، میں نے برجستہ کہا۔ آپ کا خیال درست ہے، لیشنگ نے میری تائید کی۔ کیا خبر یہاں سے کب روانگی ہو جائے، اس لیے میں مومو سے بھی مل لینا چاہتی ہوں، میں نے لیشنگ سے کہا۔
میں یہاں سے اس کے پاس ہو کر گیسٹ ہاؤس پہنچوں گی۔ آپ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہاں پہنچ جائیں تاکہ میں آپ کو رضوان کا اور اپنا پاسپورٹ دے دوں۔ آپ مجھے اس ہسپتال کا پتہ بتا دیں۔ لی شنگ نے پتہ بتا دیا، پھر کہا آپ چائے تو پی لیجئے، بالکل ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ یہ کہتے ہی شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور فوراً بولا، میں اور چائے منگواتا ہوں، ٹھنڈی چائے پلا رہا ہوں آپ کو۔ نہیں اب میں چلوں گی، میں بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ رضوان نے بھی میری تقلید کی۔ لی شنگ کو ہم وہیں چھوڑ کر ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ میں نے کار میں بیٹھ کر ڈرائیور کو ہسپتال کا نام بتایا اور اس نے کار سٹارٹ کر دی۔ 15 منٹ بعد کار ایک ہسپتال کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ استقبالیہ سے ہم نے مومو کے کمرے کا نمبر بتا کر دریافت کیا کہ وہ ابھی سو رہی ہے یا بیدار ہو چکی ہے۔ کمرہ نمبر بھی شیلنگ نے ہی بتایا تھا۔ معلوم ہوا کہ مومو بیدار ہو چکی ہے۔ ہم زینے طے کر کے پہلی منزل پر پہنچے۔ مومو کا کمرہ ڈھونڈنے میں ہمیں زیادہ دقت نہ ہوئی کیونکہ کمروں پر نمبر پڑے ہوئے تھے۔ مومو مجھے اور رضوان کو دیکھ کر ٹھٹکی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بستر سے اترنا چاہا مگر میں نے اسے اس کا موقع نہیں دیا۔ میں لپک کر اس کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے مجھے اپنے قریب دیکھتے ہی دونوں بازو پھیلا دیے۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور وہ رونے لگی۔ رضوان پلنگ کے قریب رکھی ہوئی 2 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ جب مومو کے دل کا غبار نکل گیا تو میں نے اس سے کہا، روتی کیوں ہو پگلی، رضیہ زندہ ہے۔ یہ کہہ کر میں بھی پلنگ کے قریب پڑی دوسری کرسی پر رضوان کے برابر بیٹھ گئی۔ کیا؟ وہ چونک پڑی۔ آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہی ہیں بانو؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ مومو کو شاید میری بات پر ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ غالباً اسی لیے اس نے رضوان کی جانب سوالیہ نگاہ سے دیکھا، جیسے رضوان سے تصدیق چاہتی ہو۔ امید تو یہی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ رضوان نے مومو کی سوالیہ نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر جواب دیا۔ میں نے اسے مختصراً تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ جس دن اسے حادثہ پیش آیا تھا، اس نے گیسٹ ہاؤس کے ایک ملازم سے مجھے پھولوں کا ایک گلدستہ بھجوایا تھا اور اس گلدستے کے ساتھ جو تحریر تھی وہ کچھ ایسی ہی تھی کہ میں اسے پڑھ کر رو پڑی تھی۔ مومو نے میری بات سن کر بتایا، کیا لکھا تھا اس نے؟ میں نے چونک کر پوچھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ رضیہ اس قسم کی رسمی باتوں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ میرے خیال میں وہ مومو کے لیے پھل تو بھیج سکتی تھی لیکن گلدستہ بھیجنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مومو نے اپنے تکیے کے نیچے سے ٹٹول کر اپنا پرس نکالا، پھر اس میں سے لکھا ہوا ایک کاغذ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے مومو سے وہ کاغذ لیا اور تہ کھول کر پڑھنے لگی۔ تحریر رضیہ ہی کی تھی۔ اس نے لکھا تھا، ان پھولوں کو حفاظت سے رکھنا، بچھڑ جاؤں تو شاید قبر کی نشانی بنے۔ مومو تم نے یہ تحریر پڑھ کر کچھ نہیں سمجھا؟ میں نے مومو کو تیز نگاہ سے دیکھا۔ میں ایسی بیوقوف تو نہیں ہوں، مومو فوراً بولی۔ میں نے حکومت کے ایک ذمہ دار افسر کو فون کر کے رضیہ کی فوری حفاظت کے انتظامات کرانے چاہے تھے، لیکن جب تک یہ انتظامات ہوتے، رضیہ حادثے کا شکار ہو گئی۔ مجھے کچھ دیر بعد اس کے انتقال کی خبر مل گئی تھی۔ وہ گلدستہ کہاں ہے؟ کیا تم نے اسے پھینک دیا؟ میں نے کہا، بھلا میں اس تحریر کے ساتھ آنے والے گلدستے کو پھینک سکتی تھی؟ مومو بولی۔ پھر اس نے ایک جانب رکھی ہوئی اٹیچی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گلدستہ اس اٹیچی میں محفوظ ہے۔ میں نے فرش پر بیٹھ کر اٹیچی کھولی۔ اس میں کپڑوں کے نیچے کاغذ میں لپٹا ہوا باسی پھولوں کا ایک گلدستہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے احتیاط سے پھول باہر نکالے۔ ان پھولوں کے نیچے میری توقع کے عین مطابق کچھ مڑے توڑے کاغذ بھرے ہوئے تھے۔ میں نے وہ کاغذ باہر نکال لیے۔ کاغذوں پر کچھ لکھا ہوا تھا، بے معنی اور بے ربط سے الفاظ۔ میں انہیں سمجھنے سے قاصر رہی اور اس نتیجے پر پہنچی کہ اس عبارت کو لکھتے وقت یقیناً کسی کوڈ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ہیں وہ کاغذات جن کے لیے ایک قتل ہوا ہے اور میری بہن کو اغوا کیا گیا ہے۔ میں نے رضوان اور مومو کی طرف مڑ کر کہا، کیا ان پر کوئی تحریر بھی ہے؟ رضوان دور بیٹھا تھا، اس لیے ان کاغذوں پر لکھی ہوئی تحریر نہ دیکھ سکا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے یہ سوال کیا تھا۔ ہاں تحریر تو ہے مگر کسی خفیہ کوڈ میں لکھی گئی ہے۔ میں نے جواب دیا، میں کوشش کروں تو شاید اس کوڈ کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاؤں، مگر اس سے فائدہ بھی کیا ہے؟ یہ جس کے کاغذات ہیں اسی کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ کیا آپ فلسطینی وفد سے ملاقات کے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ رضوان نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا اور میں اٹیچی بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کاغذات فلسطینیوں کے حوالے کرنے سے رضیہ کو اغوا کرنے والے بھڑک اٹھیں اور وہ رضیہ کو قتل کر دیں۔
یہ بھی ممکن ہے کہ ان کاغذات کے بدلے رضیہ کو واپس لینے کی کوشش کامیاب رہے۔ یعنی آپ یہ کاغذات ان لوگوں کے سپرد کر دینے پر آمادہ ہیں جنہوں نے رضیہ کو اغوا کیا ہے؟ رضوان نے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ اگر اس طرح رضیہ کی بازیابی ممکن ہو تو میں یقیناً ایسا ہی کروں گی، میں نے جواب دیا۔ لیکن لیکن بانو، یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ رضوان میری بات سن کر کچھ گڑبڑا سا گیا۔ غالباً اسے مجھ سے ایسی امید نہیں تھی۔ وہ کہہ رہا تھا رضیہ کو اغوا کرنے والے یا تو خود اسرائیلی ایجنٹ ہیں یا ان کے اعلی کار ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ کاغذات اسرائیل سے متعلق ہوں گے، اور پتہ نہیں یہ کتنے اہم کاغذات ہیں جن کے لیے ایک قتل ہو چکا ہے اور مزید ایک قتل کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ میں نے رضوان کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، مجھے یقین ہے کہ طائفے کا ڈاکٹر یا تو اس وقت تک مارا جا چکا ہوگا یا مارا جانے والا ہوگا۔ کیوں؟ ڈاکٹر کو وہ لوگ کیوں ختم کرنے لگے؟ وہ تو خود ان کا ساتھی ہے، رضوان بولا۔ ڈاکٹر کو چھپا کر یوگوسلاویہ لے جانا ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے سامنے آنے کی صورت میں باقی لوگوں کو اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تمام ساتھیوں کو خطرے میں ڈالنے کی بجائے ایک ساتھی کی قربانی کوئی نئی بات نہیں ہے، میں نے رضوان کو سمجھایا۔ بہرحال ان باتوں سے کاغذات کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ کاغذات فلسطینیوں کے لیے یقیناً بہت اہم اور سود مند ہوں گے۔ انہیں فلسطینیوں کے حوالے کرنا ہمارا قومی اور مذہبی فریضہ ہے، رضوان نے پرجوش لہجے میں کہا۔ گویا تمہارا خیال ہے کہ میں یہ کاغذات فوراً فلسطینی وفد کے حوالے کر دوں، چاہے ایسا کرنے سے رضیہ کی زندگی ہی ایک یقینی خطرے سے دوچار ہو جائے؟ میں نے بھی اسی طرح کہا جیسے رضوان بولا تھا۔ رضوان ایک بے بسی کے سے عالم میں میرا منہ تکنے لگا۔ اس کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں تھا۔ بانو، آپ یہ کاغذات لوٹا کر رضیہ کی زندگی بچا لیں، مومو درمیان میں بول اٹھی۔ اس کے لہجے میں گداز تھا جس نے مجھے متاثر کیا۔ میں نے رضوان کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر تذبذب نظر آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کاغذات لازمی طور پر فلسطینیوں کے حوالے کر دیے جائیں۔ اگر خود اس کی زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا تو یقیناً اس کے چہرے پر تذبذب نہ ہوتا، مگر معاملہ رضیہ کا تھا۔ بولو، کیا کیا جائے؟ میں نے رضوان کو چھیڑنے کے خیال سے کہا۔ میں نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ہلکی سی رمق بھی نہ آنے پائے، ورنہ وہ سمجھ جاتا کہ میں اس سے لطف لے رہی ہوں۔ کیا کوئی ایسی راہ نہیں نکل سکتی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ رضوان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یعنی؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ رضیہ بھی خطرے میں نہ پڑے اور کاغذات بھی فلسطینیوں تک پہنچ جائیں۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ وہ رفتہ رفتہ انہی خطوط پر سوچنے لگا تھا جن پر میں پہلے ہی سوچ چکی تھی اور ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے باسی پھول کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیے، پھر مومو سے بولی، رضیہ نے جس وجہ سے پھول محفوظ رکھنے کے لیے لکھا تھا وہ مقصد حاصل ہو چکا ہے۔ اب ان پھولوں کو محفوظ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مومو نے کچھ نہیں کہا۔ وہ کوڑے کی ٹوکری کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے میری حرکت پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ وہ ایک جذباتی لڑکی ہے۔ میں نے مومو سے رخصت کی اجازت لی اور رضوان کے ہمراہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ کاغذات میرے پاس تھے جو میں نے گلدستے سے نکالے تھے۔ میں نے گیسٹ ہاؤس کا رخ کیا کیونکہ لیشنگ کو وقت دے چکی تھی۔ مومو کے پاس مجھے تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ گیسٹ ہاؤس پہنچ کر میں نے ایک ملازم کو بلا کر وہ کاغذات اس کے سپرد کیے کہ وہ ان کی فوٹو سٹیٹ نکلوا کر لے آئے۔ ملازم کاغذات لے کر چلا گیا تو رضوان نے مجھے مخاطب کیا، بانو، آپ نقل فلسطینیوں کے حوالے کر دیں گی اور وہ غالباً میرا مقصد سمجھ گیا تھا۔ اصل کاغذات رضیہ کے عوض اسے اغوا کرنے والوں کے حوالے کر دوں گی۔ کوئی وجہ نہیں کہ وہ مجھ پر کاغذات کی نقل تیار کرنے کا شبہ کر سکیں، میں نے جواب دیا۔ مجھے حیرت ہے کہ خود میری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آئی، رضوان خجل سا ہو کر بولا۔ اس لیے کہ تم کچھ ضرورت سے زیادہ ہی پرجوش ہو گئے تھے، میں نے مسکرا کر کہا۔ واقعی یہ ترکیب کارگر ہو سکتی ہے، بس اس کی احتیاط کرنا ہوگی کہ فلسطینیوں سے ملاقات کی کوئی اطلاع ان لوگوں کو نہ مل سکے، رضوان خوش ہو کر بولا۔ فلسطینیوں سے ملاقات کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، میں نے رضوان کو بتایا۔ کاغذات کی نقل ان تک پہنچانے کے لیے ملاقات ضروری نہیں ہے۔ چینی حکومت کی پوری ہمدردیاں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ ہم بلا کسی خدشے کے کاغذات کی ترسیل کے لیے لیشنگ کو استعمال کر سکتے ہیں۔
ہاں یہ ٹھیک رہے گا، رضوان تائید میں بولا۔ عین ممکن ہے کہ ہماری نگرانی بھی کی جا رہی ہو، لیکن میں فوری طور پر لی شنگ کو بھی اس سلسلے میں کچھ بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا، میں اپنی روانگی سے قبل کاغذات کی نقل اس کے حوالے کروں گی۔ میں ایسا محض احتیاطاً کر رہی ہوں، اور کوئی بات نہیں۔ رضوان نے بھی میری تائید کی۔ مجھے اور رضوان کو گفتگو کرتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ لی شنگ حسب وعدہ آ گیا۔ وہ ٹھیک 2 گھنٹے بعد پہنچا تھا۔ مجھے دیر تو نہیں ہوئی بانو، وہ آتے ہی بولا۔ نہیں، آپ ٹھیک وقت پر آئے ہیں۔ میں نے کہا، میں آپ کو ابھی پاسپورٹ دیتی ہوں۔ لی شنگ زیادہ دیر نہیں بیٹھا اور جلد ہی یوگوسلاویہ کے لیے ہماری روانگی کے انتظامات کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر وہ اس دن نہیں آ سکے تو میں سمجھوں کہ ابھی انتظامات نہیں ہوئے۔ البتہ دوسرے دن صبح اس نے بہر صورت آنے کے لیے کہا۔ اس دن کا بقیہ وقت گیسٹ ہاؤس ہی میں گزرا، کیونکہ لی شنگ کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ میں نے اس دوران میں آرام کیا۔ کاغذات کی نقل بھی بن کر آ گئی تھی۔ میں نے اصل اور نقل کاغذات 2 بڑے لفافوں میں الگ الگ رکھ دیے تھے۔ رات کا کھانا میں نے رضوان کے کمرے میں کھایا۔ لی شنگ نہیں آیا تھا، اس کا مطلب یہی تھا کہ ابھی روانگی کا بندوبست نہیں ہوا تھا۔ کھانا کھا کر اور سبز چائے پی کر میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چل دی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی میں ٹھٹک کر رک گئی۔ میری چھٹی حس بیدار ہو گئی تھی۔ مجھے تاریک کمرے میں اپنے علاوہ کسی اجنبی وجود کی موجودگی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ ایک لمحے بے حس و حرکت رہ کر میں نے تاریک فضا کا جائزہ لیا۔ بانو، اندر آ جائیے اور دروازہ بند کر کے لائٹ جلا دیجیے۔ مان ایک نسوانی اجنبی آواز سنائی دی اور میں چونک اٹھی۔ وہ آواز دھیمی تھی۔ مجھے انگریزی زبان میں مخاطب کیا گیا تھا، لیکن مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بولنے والی انگریز نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں انگریزوں کی سی روانی نہیں تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی میری دشمن نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ دشمن ہوتی تو اب تک تاریکی سے فائدہ اٹھا کر میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ یہ سوچ کر میں اطمینان سے آگے بڑھی اور سوئچ آن کر دیا۔ کمرے میں تیز روشنی ہو گئی۔ میں نے مڑ کر فوراً دروازہ بند کر دیا۔ میں دروازہ بند کر کے مڑی اور میری آنکھوں میں چکا چوند سی ہو گئی۔ وہ روشنی تھی کہ صورت نظر نہ آتی تھی۔ شعاع حسن نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ میں پلکیں جھپکا کر رہ گئی۔ ایک سراپا حسن، مجسم قیامت، غارت گرے ہوش و ایماں میرے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ میں ایک قدم آگے بڑھی تو اس کے نشیب و فراز اور واضح ہو گئے۔ میرا تنفس تیز ہو گیا اور دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں۔ میں اس سیم تن کے جلوائے حسن میں جیسے کھو گئی۔ تجھ کو دیکھوں کہ تجھ سے بات کروں، میں نے سوچا، اور پھر میں اس کے قریب ہی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے جسم سے جیسے کوئی برقی رو نکل کر میرے وجود کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ اگر اس کے پنکھڑیوں جیسے لب وا نہ ہوتے اور وہ مجھے مخاطب نہ کرتی تو نہ جانے میں کب تک اسی کیفیت میں رہتی۔ بانو، اس کے لب ہلے اور میرے دل کی دنیا جیسے زیر و زبر ہو گئی۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے کمرے میں آ گئی، لیکن مجبوری تھی۔ مجھے آپ سے ملنا ضروری تھا۔ میں کافی دیر سے یہاں آپ کی منتظر بیٹھی ہوں۔ تم اپنے خد و خال سے عربی نژاد معلوم ہوتی ہو۔ کیا تمہارا تعلق پیکنگ میں موجود فلسطینی وفد سے ہے؟ میں نے اس کی بڑی بڑی حسین آنکھوں میں تقریباً جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے عربی زبان استعمال کی تھی۔ لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا، پھر بولی، میرا نام لیلا کمال ہے۔ اس مرتبہ اس نے عربی ہی بولی تھی۔ مجھے معلوم ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا نام سنتے ہی مجھے فلسطینی وفد کے بارے میں لی شنگ کی فراہم کردہ معلومات یاد آ گئی تھیں۔ اس رپورٹ میں لی شنگ نے لیلا کمال کا نام بھی لکھا تھا اور اس کے بارے میں پوری تفصیل بھی۔ میرے ذہن میں ایک ایک بات تازہ ہو گئی۔ لی شنگ نے اپنی رپورٹ میں لیلا کمال کے بارے میں لکھا تھا کہ اس نے مصر میں تعلیم پائی تھی۔ اس کے والدین جلا وطنی فلسطینی تھے اور فلسطین کو یہودی قبضے سے آزادی دلانے کی کوشش میں شہید ہو گئے تھے۔ لیلا کمال قاہرہ یونیورسٹی سے کیمسٹری میں MSc کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آزادی فلسطین کی تنظیم PLO سے منسلک ہو گئی تھی۔ لیلا کمال نے کمانڈوز کی مکمل تربیت حاصل کرنے کے باوجود بہت کم مہموں میں حصہ لیا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اسے زیادہ تر ایسے وفود کا ممبر بنا دیا جاتا تھا جن کا کام بیرونی قوتوں سے گفت و شنید کر کے زیادہ سے زیادہ فوجی امداد حاصل کرنا ہوتا تھا۔ فلسطینی تنظیم آزادی کی انٹیلیجنس میں بھی اس کا ایک اہم مقام تھا
اور وہ اس سلسلے میں کئی بار صہیونی انٹیلیجنس سے ٹکرا چکی تھی۔ لیلا کمال کے بارے میں سوچتے ہوئے میں نے اس کے کسے کسے بدن کو ندیدوں کی طرح دیکھا۔ میری بے باک نگاہی کو غالباً اس نے بھی محسوس کر لیا تھا، شاید اسی لیے اس کے چہرے پر حیا کی سرخی سی دوڑ گئی تھی اور وہ مزید حسین نظر آنے لگی تھی۔ جھکی جھکی حیا بار آنکھیں جیسے میرے پورے وجود پر چھا گئی تھیں۔ وہ نیچی نگاہ کر کے کہہ رہی تھی، مجھے آپ کی بہن کے انتقال پر شدید دکھ ہوا۔ وہ مجھ سے ہی ملنے ہوٹل آئی تھیں، لیکن میری بدقسمتی کہ میں ان سے نہ مل سکی۔ اس طرح میری جو امانت ان کے پاس تھی وہ بھی میں ان سے نہ لے سکی۔ مجھے اپنے زیاں کے ساتھ ان کی موت کا بھی دکھ ہے۔ اس کی آواز میں خلوص تھا۔ رضیہ زندہ ہے، میں نے اسے تسلی دی۔ وہ میری بات سن کر واضح طور پر چونک اٹھی، پھر مسرت آمیز لہجے میں بولی، یہ تو آپ نے بہت اچھی خبر سنائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس میری امانت بھی محفوظ ہوگی، لیکن وہ تمہارے دشمنوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے، میں نے بتایا۔ لیلا کا چہرہ ایک بار پھر اداس اداس سا نظر آنے لگا۔ وہ بولی، پھر تو میری امانت بھی ان کے ساتھ گئی۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ رضیہ کو اغوا کرنے کے بعد دشمنوں نے اس کے کمرے کی تلاشی بھی لی تھی، لیکن وہ جو چیز تلاش کر رہے تھے انہیں نہیں مل سکی۔ میں نے اسے پھر امید دلائی۔ لیلا نے الجھن آمیز نگاہ سے میری طرف دیکھا۔ اور آپ یہ بات اتنے یقین سے کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ دشمن اپنے مقصد میں ناکام رہے ہیں اور وہ جو چیز تلاش کر رہے تھے انہیں نہیں ملی؟ کیا خبر وہ چیز انہیں مل ہی گئی ہو؟ میری بہن جب کوئی چیز کسی کی نظر سے چھپانا چاہتی ہے تو وہ آسانی سے نہیں ملتی۔ وہ چیز صرف اسی کو مل سکتی ہے جسے رضیہ چاہے۔ میری آواز میں کھنک آ گئی تھی۔ لیلا نے اپنی غزالی آنکھوں سے ایک بار پھر مجھے دیکھا۔ اس کا چہرہ دوبارہ چمک اٹھا تھا۔ وہ مسرت آمیز لہجے میں بولی، تو رضیہ نے میری امانت آپ کے لیے محفوظ کر دی تھی اور آپ نے وہ چیز حاصل کر لی؟ اس کے چہرے پر خوشی کے سبب ہلکی سی سرخی آ گئی تھی، جس کے سبب اس کا حسن کچھ اور نکھر گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کے رخسار کو تھپ تھپایا اور کہا، یوگو سلاوی لڑکی کے دیے ہوئے کاغذات اگر میرے توسط سے تمہیں مل جائیں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ جو آپ مانگیں، لیلا بے ساختہ بولی۔ وہ کاغذات اتنے اہم اور قیمتی ہیں کہ میں ان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ اس کے لہجے میں جوش تھا۔ تو پھر طے رہا، اگر میں نے تمہارا کام کر دیا تو تم میری بات مان لو گی؟ میں نے شوخ نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل، اس نے بے سوچے سمجھے حامی بھر لی اور امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ ویسے کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ ان کاغذات میں ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ میرا سوال سن کر اس کے چہرے پر تذبذب سا نظر آنے لگا۔ شاید وہ مجھے بتاتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، مگر غالباً اس نے فیصلہ میرے حق ہی میں کیا۔ آپ کو کچھ بتانا غالباً ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جس ملک سے تعلق رکھتی ہیں اس کے عوام اور حکومت دونوں ہی ہمارے حق میں ہیں۔ لیلا کمال نے جیسے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے مجھ سے کہا، پھر چند لمحے توقف کے بعد بولی، برطانیہ میں ایک انتہا پسند زیر زمین یہودی نواز جماعت ہے جو اسرائیل کے لیے دفاعی نوعیت کے ہتھیار تیار کر رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ جماعت کوئی بہت اہم چیز اسرائیل کے حوالے کرنے والی ہے۔ وہ کاغذات اسی جماعت کے بارے میں ہیں۔ اگر وہ کاغذات مل گئے تو ہم انشاءاللہ بروقت اس جماعت کے عزائم اور منصوبوں کو خاک میں ملا دیں گے۔ میں نے لیلا کی تائید میں کہا، کاغذات واقعی اہم ہیں۔ لیلا مجھے مزید تفصیلات سے آگاہ کرنے لگی۔ یوگو سلاوی طائفے میں ایک لڑکی ہماری ہمدرد تھی۔ وہ ہمارے لیے کام کر رہی تھی، مگر وہ دشمنوں کی نظر میں آ گئی اور اسے خود بھی اس بات کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے بمشکل ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ اس نے زیر زمین جماعت کے بارے میں تفصیلی رپورٹ حاصل کر لی ہے، لیکن اگر اس نے ہم سے رابطہ قائم کیا تو قتل کر دی جائے گی۔ دشمن اس کی طاق میں ہیں۔ وہ لڑکی بہت اچھی گلوکارہ تھی، چنانچہ چین آنے والے طائفے میں اس کا نام بھی بآسانی شامل ہو گیا۔ اس نے ہمیں اطلاع دی کہ چین میں وہ ہر طرح محفوظ ہوگی۔ ہم چین پہنچنے کی کوشش کریں۔ چین ہمارا ہمدرد ہے اور ہر طرح سے ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں یہاں ایک وفد کی صورت میں آنا مشکل ثابت نہ ہوا، مگر ہمارا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا کہ چین میں ہم دشمنوں سے محفوظ ہوں گے۔ لیلا خاموش ہو گئی تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، میں ابھی وہ کاغذات تمہارے حوالے کیے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے قریب رکھی ہوئی اٹیچی کھول کر دونوں لفافے نکال لیے، پھر میں نے وہ لفافے لیلا کو دے دیے۔ لیلا نے بڑی بےتابی سے وہ لفافے میرے ہاتھ سے لے لیے۔ اس نے لفافے کھول کر اندر رکھے ہوئے کاغذات نکالے
اور انہیں ایک نظر دیکھ کر بولی، کاغذات کی نقل آپ نے کیوں بنوائی ہے؟ میرا ارادہ تھا کہ میں کاغذات کی نقل تمہیں بھجوا دوں گی، میں نے جواب دیا، اس کے بعد اصل کاغذات کے عوض اپنی بہن رضیہ کو رہا کرا لوں گی، مگر تم نے یہاں آ کر ساری اسکیم چوپٹ کر دی۔ کیوں، میرے آنے سے کیا فرق پڑ گیا؟ وہ بھول پن سے بولی، پتہ نہیں تمہیں یہاں آتے ہوئے کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا، آج نہیں تو کل دشمنوں کو پتہ چل جائے گا کہ تم مجھ سے ملی تھیں۔ میں اس صورتحال میں انہیں کسی طرح یقین نہ دلا سکوں گی کہ یہ کاغذات میں نے تمہیں نہیں دکھائے۔ ان کاغذات کا تم تک ایک بار پہنچ جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم باخبر ہو چکی ہو کہ ان کاغذات میں کیا لکھا ہے۔ اس صورت میں ان کی واپسی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں نے اسے پوری بات سمجھائی، لیکن مجھے یہاں آتے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ لیلا میری بات ختم ہوتے ہی جلدی سے بولی، آپ شاید بھول گئیں کہ جب آپ آئی تھیں تو دروازہ مقفل تھا۔ لیلا ٹھیک کہہ رہی تھی، بند کمرے میں اس کی موجودگی میرے لیے حیرت کا سبب بنی تھی، مگر پھر اس کے حسین چہرے پر نظر پڑتے ہی میں جیسے سب کچھ بھول بیٹھی تھی۔ تو پھر تم کمرے میں کیسے آئیں؟ میں نے لیلا سے وہ سوال کیا جو مجھے پہلے ہی کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے غسل خانے کا روشن دان بہت بڑا ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ روشن دان میں لگی ہوئی جالی بہت آرام سے کھل جاتی ہے۔ میں گندے پانی کے پائپ سے اوپر آئی، پھر جالی کی درز میں ایک تار ڈال کر کنڈی کھولی اور جالی کھول کر اندر آ گئی۔ پہلے میں نے کھڑکی کے راستے اندر آنا چاہا تھا، مگر وہ مضبوطی سے بند تھی۔ میں نے کھڑکی پر دستک بھی دی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا، کیونکہ آپ کمرے میں نہیں تھیں۔ مجبوراً مجھے کمرے میں داخل ہونے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ غسل خانے کے روشن دان سے اندر آنا کوئی معمولی کام نہیں تھا، ذرا سی غلطی جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے لیلا کو ستائش بھری نگاہ سے دیکھا اور بولی، تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھیں؟ ظاہر ہے کہ پہلے تمہارے علم میں یہ بات نہیں ہوگی کہ کاغذات میرے پاس ہیں۔ یوگوسلاوی لڑکی کی اچانک موت نے ہمیں بہت مایوس کر دیا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ ساری محنت بیکار گئی اور چین آنا فضول ثابت ہوا، مگر جب ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کی بہن حادثے کا شکار ہونے سے پہلے ہمارے ہوٹل آئی تھیں تو ہمیں سوچنا پڑا۔ میرا ایک ساتھی یہاں گیسٹ ہاؤس میں بھی آپ کی بہن کے کمرے کو دیکھنے آیا تھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر یہی نتیجہ اخذ کیا گیا کہ دشمن کاغذات لے اڑے ہیں۔ ایک امید موہوم یہ بھی تھی کہ شاید آپ کی بہن نے وہ کاغذات کہیں محفوظ کر دیے ہوں اور آپ کو ان کا علم ہو۔ اس کے علاوہ میری آمد کا مقصد آپ سے تعزیت کرنا بھی تھا، کیونکہ آپ کی بہن ہمارے لیے کام کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی تھیں۔ لیلا نے تفصیل سے بتایا۔ مگر اس طرح چوری چھپے آنے کا کیا مقصد تھا؟ میں نے سوال کیا۔ صرف اس امید پر کہ شاید وہ کاغذات دشمنوں کے ہاتھ نہ لگے ہوں اور آپ کے پاس ہوں۔ اس صورت میں آپ سے کھلم کھلا ملنا آپ کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے کہ دشمن آپ کی نگرانی کر رہے ہوں، لیکن ہم محسوس کر چکے ہیں کہ ہمارے وفد کے تمام ارکان کو دشمن اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے اسی لیے پہلے اس بات کا اطمینان کیا کہ کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا، پھر میں خاموشی سے یہاں تک پہنچ گئی۔ لیلا کی بات سن کر میں نے اطمینان کا لمبا سانس لیا، پھر اس سے بولی، ایسی صورت میں پہلے میں نے جو ترکیب سوچی تھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تم سوچ لو کہ کاغذات کی نقل سے تمہارا کام چل جائے گا یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اصل کاغذات کے ذریعے رضیہ کو دشمنوں کے نرغے سے نکالنے کی کوشش کرتی ہوں۔ لیلا نے ایک بار پھر دونوں لفافوں سے کاغذات نکال کر ان کا موازنہ کیا، پھر انہیں لفافوں میں واپس رکھتے ہوئے مجھ سے کہا، ٹھیک ہے، نقل اور اصل میں کوئی فرق نہیں۔ یہ دستاویزات تو ہیں نہیں کہ انہیں محفوظ کر لیا جائے۔ عام طور سے اس قسم کی رپورٹ پڑھ کر جلا دی جاتی ہے تاکہ دشمن کے ہاتھ میں پڑھ کر رپورٹ دینے والے ایجنٹ کے لیے خطرناک ثابت نہ ہو سکے۔ اس کوڈ سے جو عبارت بنے گی اسے البتہ محفوظ کر لیا جائے گا، مگر آپ اصل کاغذات کسے دیں گی؟ کیا آپ کی نظر میں دشمن کا کوئی آدمی ہے؟ ویسے میں آپ کو اس بات کا یقین دلا دوں کہ چینی حکومت آپ کی بہن کو بہت جلد تلاش کر لے گی۔ ممکن ہے ایسا ہوتا، مگر اب رضیہ چین میں نہیں ہے، میں نے لیلا سے کہا۔ پھر اسے میں نے اب تک کی تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا اور آخر میں بولی، طائفے کا ڈاکٹر ہی تنہا سب کچھ نہیں کر سکتا، مجھے یقین ہے کہ اس کے اور ساتھی بھی ہیں۔ مجھے ایک شخص پر شبہ ہے اور میں براہ راست اس سے گفتگو کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیلا نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ خطرات سے کھیلنا ہی میری زندگی ہے، میں ہنس کر بولی۔ لیلا مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر کہا، بہرحال آپ ہر طرح سے مجھے اپنا سمجھیں اور مجھ سے آپ کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے بلا جھجک کہیں۔
آپ کی بہن نے فلسطین کے مظلوموں کی خاطر خود کو خطرے میں ڈال کر جو کارنامہ انجام دیا ہے، ہم کسی طرح اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ لیلا کے لہجے سے محبت اور خلوص کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے حسین چہرے کی طرف نگاہ اٹھائی اور معنی خیز لہجے میں کہا، دیکھو لیلا، تمہیں کاغذات مل گئے، اب مجھے میرا انعام دلواؤ۔ میری آواز میں جذبات کی لرزش تھی۔ آپ جو کہیں گی وہ میں مہیا کر دوں گی، ہمارے پاس فنڈ کی کمی نہیں، آپ نے ہمیں جو چیز دی ہے وہ انمول ہے۔ لیلا نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے روپے پیسے کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے بھی ایک انمول چیز چاہیے۔ میری آواز شدت جذبات سے بھاری ہو گئی۔ انمول چیز؟ وہ حیرت سے بولی، وہ کیا انمول چیز ہے؟ وہ تم ہو لیلا جانی، تم۔ مجھے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میری ضرورت؟ اس کے لہجے کی حیرانی برقرار تھی۔ وہ اب بھی میرا مدعا نہ سمجھ سکی تھی۔ آپ میرا کیا کریں گی بانو؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میں تم پر اپنی زندگی وار دوں گی۔ میں اس کے قریب ہو گئی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا، اور مجھے یوں لگا جیسے میں نے دہکتا ہوا انگارہ چھو لیا ہو۔ میرے سارے بدن میں اس کے جسمانی لمس سے بجلی سی دوڑ گئی۔ میری بے قرار انگلیاں اب اس کی پشت اور شانوں کو سہلا رہی تھیں۔ جو زبان نہ کہہ سکی میری انگلیوں کے لمس نے کہہ دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے شرما کر نظر نیچی کر لی اور اس کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔ مجھے یقین آ گیا کہ اس نے میرا مدعا سمجھ لیا ہے۔ میں نے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھاتے ہوئے لرزتی آواز میں پوچھا، کیوں لیلا جانی؟ کیا تمہیں میری طلب پوری کرنے سے انکار ہے؟ لیلا نے نگاہ اٹھائی۔ میں خانے واہ ہوئے اور پھر وہ شرمیلے لہجے میں بولی، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ میرے قریب تو آؤ، سب کچھ سمجھ جاؤ گی، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور لیلا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ بہاریں میری آغوش میں آ گئیں، جن کی خوشبو سے میرے جسم و جاں مہک اٹھے۔ میں پھولوں سے قریب ہو گئی، کنوارے پھول، جن کی خوشبو شاید مجھ سے پہلے کسی نے نہیں سونگھی تھی۔ میں اس خوشبو کی لہر میں آگے بڑھی۔ پھول کھلے تھے، پات ہرے تھے۔ میں نے کم کم باد و باراں کی سی کیفیت محسوس کی۔ آتش شوق کو شعلہ حسن کے قرب نے اور بھڑکا دیا۔ ایک انجان خوشبو رموز رنگ و آہنگ سے ہمکنار ہونے کے لیے مچل اٹھی۔ ایک یار بدن بہار نے پہلی بار نازک یہ احساس کے آبگینوں میں لذت و سرشاری کے جامع کیفے آگیں سے سیراب ہونے کی خاطر لب واں کیے۔ پھر ان لبوں میں قطرہ قطرہ جذبات کی شبنم برسی۔ کسی منہ بند کلی کے کھلنے کی صدا سنائی دی۔ کلی اپنے روبرو ایک مہکتا پھول دیکھ کر پہلے لجائی، پھر پھول سے بغل گیر ہو گئی۔ خود بھی پھول بن جانے کے لیے، خود بھی فنا ہو جانے کے لیے فضا میں جیسے جل ترنگ بج اٹھے، اور اس سے جو لے ابری، اس میں دو وجود بہتے چلے گئے، ایک ہی لے، ایک ہی تال اور ایک ہی تواتر کے ساتھ۔ لمحہ بلمحہ لے بڑھتی گئی، پھر ساز فطرت سے جو نغمہ ابھرا، اس کی تال اتنی بلند تھی کہ ساری کائنات میں اس ایک صدا کے سوا جیسے کوئی صدا نہیں تھی۔ صدا کے آؤ خوابوں کو اسیر کریں، صدا کے چلو منزل شوق سے ہمکنار ہوں، صدا کے تشنہ آرزوؤں کو سیراب کریں، صدا کے جسموں کی فصیلیں گرا دیں، صدا کے قرب کے سیلے بے قرار میں ڈوب جائیں اور پھر کبھی نہ ابھریں۔ صدا کے آؤ اپنی جھولیاں مرادوں سے بھر لیں، صدا کے وہ راگ الاپیں کہ وجود لو دے اٹھیں۔ دو وجود نغمے کے آخری بول گنگنا رہے تھے اور خود بھی نغمہ بن گئے تھے، صدا بن گئے تھے۔ ایک آخری صدا بلند ہوئی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ لے ٹوٹ گئی، ساز خاموش ہو گئے اور نغمہ ختم ہو گیا۔ کلی کھل کر اب پھول بن چکی تھی اور اس نشے میں ایسی نڈھال ہوئی تھی کہ اس پھول سے لپٹ کر سو گئی جس نے اسے خود اپنے جیسا بنا دیا تھا۔ میں ایک حسین خواب سے بیدار ہوئی تو دیکھا کہ لیلا مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، بانو، صبح ہونے والی ہے، میں دن کا اجالا پھیلنے سے قبل یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں، مگر تم کیسے جاؤ گی؟ میں نے نیند سے بوجھل آواز میں پوچھا۔ ابھی میرے پورے حواس بیدار نہیں ہوئے تھے، ورنہ میں ایسا احمقانہ سوال نہ کرتی۔ جس طرح آئی تھی اسی طرح چلی جاؤں گی، اس نے جواب دیا۔ اچھا جاؤ، شاید پھر کبھی ملاقات ہو، میں نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ ہم نے جو لمحے ساتھ گزارے ہیں شاید تمہیں یاد رہیں۔ میری بات پر اس نے شرما کر گردن جھکا لی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، وہ کھڑکی کی طرف گئی
اس نے آہستہ سے کھڑکی کھولی اور میری طرف دیکھ کر بولی، خدا حافظ، خدا حافظ، میں نے کہا اور اٹھنے لگی۔ جی تو اٹھنے کو چاہتا تھا مگر میں اپنے اطمینان کی خاطر اسے بحفاظت جاتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ چشمِ زدن میں کھڑکی کے راستے باہر چلی گئی۔ میں لپک کر کھڑکی کے قریب پہنچی۔ میں نے نیم دھندلکے میں دیکھا کہ اس نے اپنا جسم کھڑکی کی دوسری جانب لٹکا رکھا ہے اور پاؤں دیوار کی کارنس پر جما دیے ہیں۔ وہ تھوڑا سا کھسک کر گندے پانی کے پائپ تک پہنچ گئی، پھر بندر کی سی پھرتی سے نیچے اتر گئی۔ چند لمحے بعد وہ نیچے گلی میں کھڑی ہوئی میری طرف دیکھ کر رخصتی انداز میں ہاتھ ہلا رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر ہاتھ کے اشارے سے اسے رخصت کیا۔ وہ مڑ کر گلی کے ایک سرے کی طرف چل دی۔ لیلا نگاہ سے اوجھل ہو گئی تو میں نے کھڑکی بند کی اور کمرے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر بستر پر دراز ہو گئی۔ دوبارہ سونے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔